अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुरहान गाजी के एपिसोड नंबर 1 में खुश आमदीद। नाजरीन, ये नया दौर उस्मान गाजी के 10 साल के अरसे के बाद का दौर है। बोरसा की फतह के लिए बहुत से मेहनत की गई है, बहुत से किले फतह कर लिए गए हैं। क्या, कब, कैसे, आइए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम बोरसा का किला देखते हैं, जहाँ पे गवर्नर सारोज और क्लादियोस और एक तुर्क सरदार के साथ आगे बढ़ रहा है। तुर्क सरदार उससे कहता है कि ओरहान बहुत बेसब्रा है, शायद उसने बोरसा हासिल ना किया हो, लेकिन बोरसा के इर्द गिर्द में जो भी गाँव अकेले थे उन सबको उसने एक एक करके फतह कर लिया। उसने कभी भी शिकस्त नहीं खाई। इसके साथ ही वो सरदार उस लम्हे को याद करता है जब मैदान जंग में ओरहान, अलाउद्दीन और उस्मान साहब मौजूद थे। उनके इर्द गिर्द लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। यही सरदार वहाँ पे छुपकर यह सारा मंजर देख रहा था। ओरहान अपने भाई और वालिद के साथ काफिरों पर टूट पड़ा था। साथ साथ हमें वो मंजर भी दिखाया जाता है और साथ में उस सरदार के अल्फाज भी। वो दिन था जब मैंने महसूस किया कि भेड़िया की सांस गर्दन पर महसूस होने का क्या मतलब है। वही दिन था जब मैंने देखा कि जो लुकमा मैं अपने गले में महसूस कर रहा था वो मेरे से बहुत दूर था। साथ ही हमें ओरहान बड़ी बर्दरफ्तारी के साथ काफिरों पर तलवार चलाते हुए दिखाया जाता है। वो जिस भी तरफ पलटता है काफिरों के खून के फव्वारे छूट पड़ते हैं। अलाउद्दीन भी ओरहान का साथ देते हुए तलवार से, जबकि उस्मान साहब तीरों से उनका निशाना ले रहे होते हैं। वो सरदार मजीद कहता है, मैं नहीं जानता कि यह खबर उसके मनहूस कानों में कैसे और कब पड़ी और कैसे वो परों की तरह उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और इसके बाद जैसे एक शाहीन ने अपने पंजे गाड़ दिए हों, समझने की फुर्सत तक ना मिली। जैसे उसका दिल और उसके बाप का दिल एक साथ धड़कता हो, गोया वो अपने भाई के साथ एक ही सांस ले रहा था। अलाउद्दीन की तलवार भी भाई के साथ लड़ते हुए आग उगल रही होती है। उस्मान साहब यके बाद दीगरे तीरों से कई काफिरों को मार गिराते हैं। ओरहान और अलाउद्दीन काफिरों का वार रोकते हैं तो उस्मान साहब तीर से उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं। वो तीनों एक दूसरे के पीठ की भरपूर हिफाजत करते हैं। वो सरदार कह रहा होता है, गोया ओरहान अपने भाई के साथ एक ही सांस ले रहा था। उनकी तादाद कम थी और बच निकलने का कोई इम्कान नहीं था, मगर उसने अपने बाप और भाई को उस मुसीबत से बाहर निकाल लिया। साथ ही हम देखते हैं कि वो तीनों बाप बेटे दर्जनों काफिरों को अपने आसपास मार गिराते हैं। ये मंजर देखते हुए इस सरदार पर खौफ तारी हो गया था। एक भेड़िया भी बुलंदी पर से ओरहान को देख रहा था। उधर वो सरदार मजीद कह रहा है, मैंने उसी दिन समझ लिया कि ओरहान कोई कबीले की तकदीर बनेगा। ओरहान अपने दादा अर्तुगरुल या अपने बाबा उस्मान जैसा नहीं है, उसमें बिल्कुल कुछ और है। सल्जोगी सलातीन जैसी दानाई, फुर्तिला और शिकार का भूखा। इतनी तारीफें सुनते हुए गवर्नर सारोज चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ ओरहान की शान बयान करने आए हो? जुबान सरदार कहता है, मैंने आपको वो मालूमात दी हैं जो आपको जंग जीतने में मदद करेंगी। अब मैं चलता हूँ। मगर क्लादियोस उसे रोकते हुए पूछता है, ओरहान कब हमला करेगा? तुम्हारा ज़हन क्या कहता है? जुबान सरदार कहता है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। मालूमात हासिल करने के बाद गवर्नर सारोज सोने की सिक्कों की थैली उस गद्दार के हाथ में थमा देता है और कहता है, कीमती मालूमात देने के लिए तुम्हारा मशकूर हूँ, जाओ, रास्ता आसान हो। सोना देखकर वो सरदार बहुत खुश होता है, मगर क्लादियोस आगे बढ़ता है और उसके हाथ में मौजूद सारा सोना गिरा देता है और अगले ही पल गद्दार का गला भी काट डालता है। ये देखकर गवर्नर सारोज चौंक जाता है। क्लादियोस कहता है, ऐसे गद्दारों के जरिए जंग जीतने की तमन्ना अपनी ही कौम की तौहीनी है और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें जो मालूमात चाहिए थी हमने हासिल कर ली हैं। ये सुन के सारोज उसे थपकी देता है और आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम बोरसा में बिल्कुल पास एक घने जंगल में काइयों की करारगाह देखते हैं, जहाँ पे सिपाही कामकाज में मसरूफ होते हैं। मंजनीकें तैयार की जा रही होती हैं, तलवारें बन रही होती हैं। इसी लम्हे घोड़े पर सवार ओरहान करारगाह में दाखिल होता है। पतला दुबला लेकिन फुर्तीला नजर आने वाला ओरहान खेमे के सामने पहुंचता है और घोड़े से उतर जाता है। ओरहान खेमे में जाने के बाद हाथ धोने लगता है और कारा खलील ओरहान के पास आकर पूछता है, ओरहान भाई आप कहाँ थे? मगर इसी लम्हे ओरहान देखता है कि सामने वाले खेमे में सरदार और सिपाहियों के दरमियान बहस जारी है। ये देख के ओरहान को बहुत गुस्सा आता है और वो कारा खलील से पूछता है कि तुम बताओ, क्या तुम भी ऐसा ही करते थे? तो कारा खलील कहता है, सिपाही बलाबान और औजी आपस में उलझ गए हैं। ये सुनकर ओरहान कहता है, खलील क्या तुम जानते हो, वो समझते हैं कि जंग इन दीवारों के सामने है, जबकि असल जंग तो इस मजलिस में है। मुझे बताओ, क्या दीवारों को फतह करना मुश्किल है या मेरे बाबा के शानदार सरदारों को? खलील कहता है, हुजूर आपका इम्तिहान भी यही है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बुरसा में बुरान बाज़ंतीनी लिबास ज़िबतन किए आगे बढ़ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा मुहतात दिखाई देता है। वो पिंजरे में से एक कबूतर निकालता है, सीढ़ी के पास जाता है और उसमें खबर डालता है और उड़ा देता है, फिर अपना चेहरा ढांप करके आगे बढ़ जाता है। उधर प्रारगामी सिपाही ओरहान को जरा पहना रहे होते हैं, जबकि ओरहान की नजरें मुसलसल सामने वाले खेमे पे टिकी होती है। जब
جبکہ سامنے والے خیمے میں دمرل چلاتے ہوئے اوچی سے کہتا ہے تم شکاری کو سامان مہیا کرنے میں ناکام رہے ہو، تمہیں وقت پر ضرورتیں پوری کرنی چاہیے تھی۔ تو اوچی غصے میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے دمرل دمرل 9 سال سے تمہارا پیٹ کون بھر رہا ہے؟ تو طالبان اوچی کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے 9 سال سے اپنی جان یہاں داؤ پر لگا کر بیوی بچوں سے دور، گھر سے دور، کیا یہاں صرف پیٹ بھرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا یہ تمہیں چبھتا ہے؟ کافی دیر سے یہ منظر دیکھنے والا عبداللہ سردار اوچی کو پیچھے کھینچتا ہے اور گرجتے ہوئے کہتا ہے بس بس بہت ہو گیا، یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ عثمان صاحب کے سرداروں میں یہ کیسا غرور ہے؟ تو بالاوان کہتا ہے عبداللہ بے یہ آپ جیسے نہیں ہیں۔ بحث بہت زیادہ بڑھتا ہوا دیکھ کر اورحان بہت غصے میں آگے بڑھتا ہے، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سپاہی کی آواز دستور اورحان بے گونج اٹھتی ہے۔ اورحان خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ اورحان کو دیکھ کر ستہ طاری ہو جاتا ہے اور سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے بہزاد تغرل بامسی بے عبد الرحمن غازی، میرے دادا ارطغرل غازی، انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا، لڑائیاں لڑی، جنگ جیتی، قلعے فتح کیے، لیکن بھائی چارہ کبھی نہیں بھولے، اور ہم نے ایک دوسرے کے لیے خلوص کھو دیا، جان نچھاور کرنے والے بہادر کھو دیے۔ کیا ہمارے شہید، ہمارے غازی ہمیں ان غلطیوں پر معاف کر دیں گے؟ وہ سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں معاف کر دے اورحان بھائی۔ تو اورحان ان سے کہتا ہے مجھ سے نہیں بلکہ شہداء اور غازیوں سے، سربراہ عثمان صاحب سے معافی طلب کریں۔ یہ سن کر سردار شہنشاہ کہتا ہے لیکن کیا شہداء اور غازی تمہیں معاف کر پائیں گے اورحان بے؟ تو اورحان کہتا ہے ہمارے سر ہر وقت ان کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ذرا بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں بولا؟ کیا ہے ہمارا جرم اور کیا ہے ہمارا گناہ؟ جواباً شہنشاہ کہتا ہے فوج تیار ہے، ہمارے اعصاب کمان کی طرح کھینچے ہوئے ہیں، اگر وہ صبر کا پتھر بھی ہوتا تو اب تک پھٹ جاتا، ٹوٹ جاتا۔ 9 سال سے ہم شہر برسا کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے آس پاس کے تمام قلعے گرا دیے ہیں، مگر اب بھی وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان دیواروں کو کیوں نہیں توڑتے، کیوں نہیں گراتے؟ ہم کافر کا سر کیوں نہیں کاٹتے اورحان بے؟ ہم کیوں پتھر پہ پتھر اور دھڑ پہ سر چھوڑ دیتے ہیں اورحان بے؟ بتائیں اورحان بے، ورنہ آپ کی فوج بھوکے بھیڑیے کی طرح ایک دوسرے کو کھا جائے گی۔ تو اورحان کہتا ہے آج رات برسا کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ سن کر کے اوچی حیرانگی سے کہتا ہے آج رات؟ بلابان بھی کہتا ہے آج رات؟ سردار شہنشاہ پوچھتا ہے آج رات کیسے؟ آج کی رات اب کہاں سے آ گئی؟ تو اورحان کہتا ہے ہم آج رات مغربی دروازے سے اندر جائیں گے۔ سردار شہنشاہ کہتا ہے ہمیں کیوں نہیں معلوم، ہم تو یہیں رکے ہوئے ہیں۔ اورحان اس سے کہتا ہے انشاءاللہ تم میرے بابا کے دوست ہو۔ پھر ایک چٹھی دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے بران کو جاسوس بنا کر قلعے میں بھیجا ہے، انشاءاللہ آج رات وہ ہمارے لیے دروازے کھول دے گا، تب غازی بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی سکون پائیں گی۔ شہنشاہ پوچھتا ہے تو کیا ہوگا اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا اورحان بے؟ تو اورحان کہتا ہے میرے بابا، میرے دادا اور تمام بڑے لوگ جن کا نام ہم جانتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کوشش ہماری طرف سے ہے اور فتح اللہ کی طرف سے ہے، چلو تیار ہو جاؤ، آج رات میرے سمیت سب سپاہی فرض پر ہوں گے، یا شہید یا غازی۔ سپاہی پرجوش ہوتے ہوئے یہی الفاظ دہراتے ہیں یا شہید یا غازی، اور اسی کے ساتھ اورحان سردار شہنشاہ کو تھپکی دیتے ہوئے چلا جاتا ہے، مگر سردار شہنشاہ اب بھی سکتے میں ہوتا ہے کہ اتنی جلدی اورحان نے یہ فیصلہ کیسے کیا، اور وہ کہتا ہے اورحان انشاءاللہ تم عقل سے کام لوگے۔ اگلے منظر میں اورحان کارا خلیل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے لکھ لو کارا خلیل، ایک بار جب ہم وہ دیواریں عبور کریں گے اور اپنا پرچم گاڑ دیں گے تو پہلا کام جو ہم کریں گے وہ اپنی باقاعدہ ایک فوج بنانا ہے، ہم ایک نئی تنظیم بنائیں گے، ہم سرداروں کو بہت سی جاگیریں اور بہت سے کام دے کر انہیں ریاست میں خدمت کرنے کا پابند کریں گے، جنگ میں بھی اور قلعے پر بھی ان کے پاس اتنا کام ہوگا کہ انہیں آپس میں لڑنے کا وقت تک نہیں ملے گا، ہم تجارتوں کے عہدے قائم کریں گے، ہم اپنا خود کا سکہ چھاپیں گے، ہم نئے علاقے فتح کریں گے، تمام مسلمانوں اور تمام غیر مسلموں کے لیے ایک ریاست بنائیں گے، اور کہ یہ قرارگاہ برسا کے بالکل سامنے ہوتی ہے، اور مزید کہتا ہے ہم انسانیت کے لیے ایک نئے سورج کی طرح طلوع ہوں گے، اور تب اگر ہم ایک اچھی تنظیم قائم نہیں کر پاتے تو ہم محض ایک تکلیف بن کر ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم کئی قبیلہ کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سپاہی مشقوں میں مصروف ہیں، سپاہیوں کے پاس ہی عثمان غازی اور اورحان غازی کے بیٹے یعنی اپنے پوتوں کے ساتھ مشق میں مصروف ہیں، ملعون خاتون حفصہ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ کچھ دیر کے مشق کے بعد عثمان صاحب ان سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تم کتنی کوشش کرتے ہو یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ تم لڑائی کے وقت اپنے نفس پہ کیسے قابو پاتے ہو اور پرسکون رہتے ہو۔ تو بڑا بیٹا سلیمان کہتا ہے اگر ہم بہت مشق کریں تو کیا ایک دن آپ کو ہرا پائیں گے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں یقیناً ہراؤ گے، لیکن اہم یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہرائیں بلکہ اہم یہ ہے کہ ہم ایک ہو کر دشمن کو کیسے ہرائیں۔ قاسم کہتا ہے میرے والد اور علاؤ الدین چاچا کی طرح؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں بالکل ویسے ہی میرے اورحان
बुरहान और अलाउद्दीन की तरह। चलो जारी रखो। माशाअल्लाह मेरे पोते। ये मंजर देखते हुए मलहून खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये दिन भी दिखाए। उस्मान बे अपने पोतों के साथ मश्क करते हैं। हफ्सा पूछती है, बुरसा क्यों नहीं जाते? तो मलहून खातून कहती हैं, उस्मान बे की ख्वाहिश है कि ये फतह बुरहान और अलाउद्दीन को हासिल हो, ताकि सरदारान भी उनका एहतराम करें और वो अपनी रियासत को मुस्तकबिल तक लेकर जाएं। मश्क करते हुए सुलेमान कासिम की तलवार गिरा देता है तो उस्मान साहब एकदम से बीच में पड़ते हुए कहते हैं, रुको रुको, तलवार गिर जाने के बाद तुम अपना दिफा कैसे करोगे? मुझे गौर से देखो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब पाँव उठाते हैं तो उन्हें टांग में तकलीफ महसूस होती है। वो तलवार छोड़ देते हैं और उस्मान साहब लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो बैठते हैं तो खातून उन्हें पानी लाकर देती हैं। बच्चों को परेशान देखकर मलहून खातून उनसे कहती हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दादा उस्मान बे के पाँव कभी कभी क्यों लड़खड़ाते हैं? वो इसलिए कि वो अर्तगरल गाजी की अमानत, हमारी पूरी सल्तनत का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं और इसके साथ साथ हमारी हजारों साल की हिजरत का बोझ भी। बेटा, जब वक्त आएगा तो ये बोझ तुम उठाओगे। बस आज के लिए इतना मश्क काफी है। फिर मलहून खातून हफ्सा से कहती हैं, कासिम और सुलेमान को खेमे में ले जाओ। यह सुनते साथ ही हफ्सा उन दोनों को लेकर चली जाती हैं। मलहून खातून उस्मान साहब के पास जा बैठती हैं और कहती हैं, उस्मान अब खेमे में चलते हैं, मैं तुम्हें मरहम लगाऊंगी। उस्मान साहब कहते हैं, पिछले 10 साल से तुम मेरे साथ इस बीमारी में तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। जवाबन मलहून खातून कहती हैं, यह कैसी बात है उस्मान, हम तो अभी तुम्हारे साथ बोरसा भी जाएंगे। बोरसा का नाम सुनकर उस्मान साहब एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, बोरसा एक कदम जितना करीब है, एक उम्र जितना दूर। घोड़े पर सवार जरकुताए हशाश बशाश कबीले पहुंचता है और हंसते मुस्कुराते हुए वहां पे मौजूद उस्मान साहब के पास जाता है। फिर उनसे कहता है, बोरसा से खबर आई है और हान साहब आज बोरसा के मगरबी दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे। बोरान भाई ने खबर भेज दी है। यह सुनकर उस्मान साहब और मलहून खातून बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब जोश में खड़े होते हुए कहते हैं, वाह रे मेरे शेर बोरान, तो इसका मतलब है उसने कामयाबी हासिल की। जरकुताई कहता है, और वे आपकी खैर की दुआ चाहते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारी भी दुआ और दिल उसके साथ है, लेकिन अपने सरदार से इजाज़त लेना एक बात है और अपने सरदार से तारीफ लेना अलग बात है। अगर वो बुरसा को जैसा कि उसने वादा किया है, बगैर चलाए, बगैर तबाह किए, बर्बाद किए बगैर लेने में कामयाब होता है तो वो हमें मंजूर है, और अगर नहीं हो सका तो फिर भी या अल्लाह बिस्मिल्लाह। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि ओरहान अपने साथियों और सरदारों के साथ बुरसा पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है। सबकी नजरें बुरसा के दरवाजे पर होती है। अंदर मौजूद बोरान एक तरफ से छुपकर दरवाजे को देखता है जहाँ पे 2 बाज़ंतीनी सिपाही तैनात होते हैं। बोरान लड़खड़ाते लड़खड़ाते आगे बढ़ते हुए उनके पास आता है तो वो सिपाही एकदम से पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ है और इस तरफ कहाँ जा रहे हो? उनके करीब पहुंचकर बोरान कोई जवाब नहीं देता और पल भर में उन्हें काट डालता है। फिर आगे बढ़ते साथ ही दरवाज़ा खोल देता है। ये मंजर देखते हुए कारा खलील पुरजोश अंदाज में कहता है, मेरे सरदार, बोरान ने कर दिखाया। तो ओरहान सिपाहियों से कहता है, मेरी तरफ से इशारे का इंतज़ार करना, हमने बुरसा को तबाह नहीं करना। बोरान मशल के जरिए उनकी जानिब इशारा देता है और यह इशारा मिलते साथ ही ओरहान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि अलाउद्दीन शाहीन बे और बाकी सरदारों के साथ वहीं पे इंतज़ार करता है, क्योंकि मंसूबा ओरहान का है और हुक्म भी ओरहान का है कि तुमने यहाँ पे इंतज़ार करना है जब तक कि हुक्म ना मिल जाए। अलाउद्दीन दरवाजे की जानिब देखते हुए कहता है, शुक्र है अल्लाह का कि बोरान बे ने दरवाज़ा खोल दिया है। तो शहंशाह बे कहता है, तुमने शुक्र अदा करने के लिए जल्दी कर दी है। फिर अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है, हम बोरान बे के इशारे से हमला करेंगे, हर कोई तैयार रहे। ओरहान अपने सिपाहियों के साथ अल्लाह अकबर की सदाएं कहते हुए बुरसा की जानिब बढ़ता है, मगर इसी लम्हे बोरान को एक तीर आ लगता है। मशल भी उसके हाथ से गिर जाती है। ये मंजर देख ओरहान, अलाउद्दीन, शहंशाह बे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। बोरान को दूसरा तीर लगता है तो ओरहान का खून खौल उठता है। वो सरपट अपने साथियों के साथ दरवाजे की जानिब भागता है। अलाउद्दीन के साथी हरकत करने ही लगते हैं, मगर अलाउद्दीन उन्हें रोक देता है और कहता है, इशारे का इंतजार करो। तीर लगने के बावजूद बोरान आगे बढ़ता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। ओरहान भी बुरसा में दाखिल होते साथ ही अपना कहर ढहा देता है, मगर बाज़ंतीनी सिपाही बोरान को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे खींचते हुए ले जाते हैं। ओरहान का दस्ता जैसे ही किले में दाखिल होता है, बुलंदी पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही हरकत में आ जाते हैं और उबलता हुआ तेल उन पर डालते हैं। ओरहान का जोशो जज्बा आसमान की बिजलियों को छू रहा होता है। वो काफिरों के सफ़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है, मगर पीछे उसके बहुत से साथी तीरों और तेल का निशाना बन रहे होते हैं, जबकि दुमरुल और कारा खलील ओरहान का भरपूर साथ देते हैं और उसके दाएं बाएं काफिरों को काट रहे होते हैं। बुलंदी पर से पूरी आबोताब के साथ तीर बरस रहे होते हैं। जंग में बाज़ंतीनियों के तीर ये नहीं देखते कि सामने अपना है या दुश्मन। अपने आसपास मौजूद काफिरों को जहन्नम वासिल करने के बाद ओरहान किले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने ही लगता
دیکھتا ہے کہ ایک دروازہ اس کے سامنے آ گرتا ہے، باہر کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اور وہ بیچ میں پھنس جاتے ہیں۔ بہت سے خواب لے کر اندر داخل ہونے والا اورحان بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ اسی لمحے اورحان کے ایک سپاہی کا پاؤں نرم مٹی پر آتا ہے تو وہ ایک دم سے اورحان کو پکارتا ہے، مگر اسی لمحے ایک آگ والا بازنطینی تیر اس مٹی پر آ لگتا ہے اور شعلے بلند ہو جاتے ہیں۔ زوردار دھماکے سے سپاہی دور دور جا گرتے ہیں۔ بورسا کے اندر سے اڑتے ہوئے شعلے دیکھ کر باہر انتظار کرتا ہوا علاؤالدین بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ یکے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوتے ہیں، بورسا کی زمین لرز جاتی ہے اور خان کے کئی سپاہیوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں اور ہر طرف آگ ہی آگ پھیل جاتی ہے اور خان کے بہت سے سپاہی آگ کی لپیٹ میں دکھائی دیتے ہیں۔ آگ اور خان کے بازو پر بھی جا پہنچتی ہے، لیکن اپنے سپاہیوں کو جلتا ہوا دیکھ کر اسے اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ بے بسی میں اپنے سپاہیوں کو جلتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے باہر موجود لوگوں کا صبر جواب دے جاتا ہے اور علاؤالدین کہتا ہے، میرے بھائی جل رہے ہیں، سپاہیوں چلو حملہ کرو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی علاؤالدین سپاہیوں اور سرداروں کے ساتھ قلعے کی جانب بھاگ پڑتا ہے اور خان کے سپاہی جلتے جلتے لاشیں بنتے ہیں اور گرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ قلعے کے اندر اورحان کے سپاہی راکھ بن کے گر رہے ہوتے ہیں۔ اورحان کی نظریں مسلسل ان پر ٹکی ہوتی ہیں، مگر وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا ہو۔ اورحان آگے بڑھ رہا ہے، اسے ہر طرف تباہی دکھائی دے رہی ہے، جلتے ہوئے سپاہی، اڑتے ہوئے تیر، آگ بھلے تیر، راکھ بنتے سپاہی، ہوا میں تلواریں، بس تباہی اور صرف تباہی۔ لیکن یہ اورحان کا صرف خیال ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک قدم بھی نہیں ہلا پا رہا ہوتا ہے اور مکمل طور پر سطح میں ہوتا ہے۔ کارا خلیل اس کے پاس آتا ہے اور اس کے بازو پر لگی ہوئی آگ بجھاتا ہے۔ باہر علاؤالدین سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ دروازے کے پاس پہنچتا ہی ہے کہ ان پر اندھا دھند تیر برسا دیے جاتے ہیں۔ سردار شاہین شاہ بھی بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ آخرکار وہ سب بھاگتے ہوئے دروازے تک جا پہنچتے ہیں، مگر دروازہ بند ہوتا ہے اور اوپر سے تیر نہیں رکتے۔ کئی تیر ڈھالوں میں لگتے ہیں اور کئی شہید گرا جاتے ہیں۔ علاؤالدین، شاہین شاہ اور باقی سب چیخ چیخ کے انہیں پکار رہے ہوتے ہیں، مگر اورحان اب بھی سکتے میں ہوتا ہے اور کوئی آواز نہیں سن پا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب دروازہ کھولنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ علاؤالدین کی زبان پر مسلسل اورحان 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 ہوتا ہے۔ اسی لمحے پیچھے سے گورنر ساروز اور گلادیوس کے ساتھ سامنے آتا ہے اور وہ اورحان کو پکارتا ہے تو اورحان پلٹ کے اسے دیکھتا ہے۔ گلادیوس کہتا ہے، اورحان، کیا تم نے واقعی سوچا کہ بورسا میں داخل ہونا اتنا آسان ہے؟ آہ اورحان آہ، بورسا کے تمہارے خواب ختم ہو گئے۔ باہر علاؤالدین مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے ساتھی بھی بازنطینیوں کے برستے ہوئے تیر روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں انہیں بھی جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بازنطینی ان پہ ابلتا ہوا تیل پھینکتے ہیں اور ساتھ ہی اس تیل میں آگ والے تیر بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈھالیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اورحان پلٹتا ہے، سپاہی سے تیر لیتا ہے اور ایک قدم گلادیوس کی جانب وہ تیر چھوڑ دیتا ہے، مگر بازنطینی سپاہی کی ڈھال اس تیر کو روک لیتی ہے۔ اورحان کو حصار سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر سپاہی اسے کھینچتے ہوئے حصار میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اورحان خود کو چھڑاتے ہوئے گلادیوس سے کہتا ہے، تمہارا ڈراؤنا خواب ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ سپاہی اورحان کو کھینچتے ہوئے حصار میں کرتے ہیں اور پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گلادیوس کہتا ہے، امید ہے تم نے اپنا سبق سیکھ لیا ہوگا۔ ساروز کہتا ہے، میری زندگی میں دیکھی گئی سب سے خوبصورت جنگ۔ علاؤالدین اور اس کے ساتھی زور لگاتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، مدد فرما، مدد فرما۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد بلا آخر وہ دروازہ تھوڑا سا اٹھاتے ہیں اور اس کے نیچے لکڑی رکھ دیتے ہیں۔ یہ راستہ ملتے ساتھ ہی سپاہی وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں زخمیوں کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اورحان اور اس کے باقی سب ساتھی بھی نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں اورحان بہت غصے میں اپنی قرارگاہ جا پہنچتا ہے۔ وہ میز کا سہارا لیتا ہے اور ان تمام واقعات کو یاد کرتا ہے جو بورسا میں اس کے ساتھ بیتے ہیں، دھماکے، سپاہیوں کا جلنا، جھلسنا، شہید ہونا، تباہی، سب کچھ۔ ان خیالات کے بعد اورحان بہت غصے میں میز الٹ دیتا ہے، اس لیے اس کے ساتھی دمرل اور بالابان وہاں پہ آتے ہیں اور دمرل کہتا ہے، نہ گرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، آپ صرف ہمارے سردار نہیں بلکہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ بالابان کہتا ہے، ہمارے جان آپ پر فدا ہو، اگر آپ نے اپنا غصہ نکالنا ہے تو ہمارے جسم حاضر ہیں۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، ہائے میرے دمرل، ہائے میرے بالابان، تم دونوں میری جان کے ساتھی ہو۔ بالابان کہتا ہے، قید میں گرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک کالی مٹی میں گر جائیں، کالی مٹی ہماری قبر بن جائے۔ اورحان کہتا ہے، انتظار کرو، ہمیں بورسا لینا ہے، اب بتاؤ جو قیدی تم لائے ہو کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو بالابان کہتا ہے، اگر وہ مر گیا تو میں اسے اس کے پیدا ہونے پہ افسوس دلاؤں گا، اس لیے وہاں پہ کارا خلیل آتا ہے
उसे देख के ओरहान कहता है, जंग में चमकने वाली तुम्हारी आंखों की रोशनी बुझ गई है, क्या खैरियत है? तो खलील कहता है, हम तो सिपाहियों की देखभाल करते हैं हुजूर, कोई रोने वाला या शिकायत करने वाला नहीं है। वो ज़बान से बस यही कहते हैं कि हमारी जान हमारे सरदार पे फिदा हो। ये सुनकर ओरहान बाहर का मंजर देखता है तो बहुत से जख्मी तकलीफ में होते हैं, सिपाही उनकी मदद कर रहे होते हैं। फिर कारा खलील कहता है, मेरे हुजूर आप पर लापरवाही से काम करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों का हक यह नहीं होना चाहिए था। तो ओरहान कहता है, खलील जिसका जो हक है वो लेता है और जो सर उठाता है उसका सर भी काट दिया जाता है। क्या हमने इस राह पर कसम खा के सफर शुरू नहीं किया था? क्या हमारी रिवायात हमें कसम तोड़ना सिखाती हैं? फिर ओरहान आगे बढ़ता है और खेमे में मौजूद शुहदा को देखते हुए कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तुर्क का गुस्सा उबलता है तो क्या तलवारें म्यान में रहती हैं? तो ओरहान के साथी तलवारें निकालते हैं और एक साथ होकर कहते हैं, अगर रहती है तो हम जमीन पर गिर जाएं, हम मिट्टी की तरह बिखर जाएं। ओरहान फिर पूछता है, जब इंतकाम की आग भड़कती है तो क्या रुक जाना चाहिए? जवाब में उसके जाबाज कहते हैं, अगर हम रुकते हैं तो हमें उस तलवार से काट दिया जाए जो आसमान में जाकर सुर्ख होकर निकलती है। फिर ओरहान कहता है, अब वो मुझे बुरसा लेने से रोक नहीं पाएंगे। बुरसा मेरे दादा अर्तगरुल गाजी मेरे बाबा उस्मान का ख्वाब है। अगर हम उस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते तो अल्लाह की लानत हो हम पे। हम बुरसा फतह करेंगे, अल्लाह हमारा मददगार हामी और नासिर हो। अब जाओ और उस कैदी से बात करो, जो कुछ वो जानता है मालूम करो। अपने शुहदा और इंतकाम ना लेना हमें ज़ेब नहीं देता। चलो शाबाश। ये सुनते साथ ही ओरहान के जाबाज चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में मलहून खातून दीदार के साथ आगे बढ़ रही है। दीदार खातून कहती हैं, मुहासरे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। जवाबन मलहून खातून कहती हैं, मालूम है मंजिल बगैर तकलीफ के नहीं मिलती। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मुसीबतें भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर ख़वातीन को देखकर चिल्लाते हुए कहती हैं, फ़ौज को खाना जाएगा, तुमने अभी तक इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया? नीलोफर कहाँ है? वो अपने काम पे क्यों नहीं है? हफ्सा आगे बढ़ती है तो वहाँ पे आने वाली गोंचा कहती है, माँ वो ख़वातीन के साथ जंगल के गार में गई है। तो दीदार कहती है, वो नई इजाद के पीछे है। वो कहती है कि जंग की तकदीर बदल देगी। क्या यह सच है गोंचा? तो गोंचा खातून कहती हैं, वो एक नई दवा बना रही है और इसलिए जंगल में गई है। मलहून खातून गोंचा को लेकर एक तरफ हो जाती हैं और कहती हैं, तुम भी तो कई सालों से उम्मीद लगाई हो कि उम्मीद से हो जाऊंगी, और क्या तुम जड़ी बूटियों से मदद मांगती हो? तुम दोनों का हिसाब एक जैसा है, जल्दी करो, कल तक सब खत्म हो जाना चाहिए। ये कहते साथ ही मलहून खातून आगे बढ़ जाती हैं और गोंचा खातून की आंखें भर आती हैं। नीलोफर, हलीमा और बाकी खवातीन के साथ एक गार की जानिब बढ़ रही है और गार के बाहर पहुंचते साथ ही वो गार के नीचे एक छोटा सा धमाका कर देती है, जिसकी वजह से गार के अंदर मौजूद बहुत से परिंदे उड़ निकलते हैं। नीलोफर कहती है, हमें जिस चीज़ की तलाश थी वो इस गार में है, चलो। वो सब मसले उठाए अंदर दाखिल हो जाते हैं। उधर दुमरुल और बालाबान ने बाज़ंतीनी सिपाही को बांधा होता है और बालाबान उससे दबोचते हुए पूछता है, बुरान साहब कहाँ हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? यह कहते साथ ही बालाबान उस पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ ओरहान बुरसा के सामने खड़ा होता है और गौर से बुरसा के चप्पे चप्पे को देखता है। बुरी तरह से नाकाम हो जाने के बावजूद उसकी नजरें अभी भी शिकार की तलाश में होती हैं और उस लम्हे को याद करता है जब बुरान ने उसे कहा था, ओरहान अगर इजाजत हो तो मैं बुरसा में घुसना चाहता हूँ। ओरहान ने कहा था, बुरान साहब मुझे यहाँ पे आपकी जरूरत है। यह सुनने के बाद बुरान ने कहा था, सिपाही अभी जवान हैं, ऐसे वक्तों में इन्हें ऐसे खतरनाक हालात में डालना मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे ये फर्ज अदा करने दें। इस ख्याल को याद करने के बाद ओरहान बुरान की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद कारा खलील उसके पास आता है तो वो उससे पूछता है, हमने उन्हें कैसे घात में खुद को फंसाने दिया खलील? तो खलील कहता है, शिकस्त और फतह दो करीबी भाई हैं, अगर तुम एक से सुलह नहीं कर सकते तो दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जब हम शिकाया की मुहिम में एक घात के दौरान मायूस हो गए थे, उस्मान साहब ने हमें उन लफ्जों से गड़े से बचाया था, हुजूर वो गड़ा आपके लिए बहुत छोटा है, आप ना उसमें गिर सकते हैं ना आप उसमें समा सकते हैं। इसी लम्हे बालाबान और दुमरुल वहाँ पे आते हैं। ओरहान उनसे पूछता है, क्या आपको पता चला कि सुरंगें कहाँ हैं? तो बालाबान कहता है, हुजूर वो भी नहीं जानता, लेकिन उसने कहा है कि समंदर के रास्ते बुरसा के लिए एक बड़ी खेप आएगी। ओरहान कहता है, हमने तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं, कहाँ से आएगी? ये कहते साथ ही ओरहान सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वहाँ से निकल पड़ता है। उधर गार में नीलोफर खवातीन से कहती है, ये सब जमा कर लो। ये कहते और सुनते साथ ही वह सब काम पे लग जाते हैं। हलीमा कहती है, भाभी
بھائی اگر یہ کام میں نہ آئے تو نیلوفر کہتی ہے آئیں گے اور یہ برسا کی فتح کے دوران ہماری فوج کو طاقت دیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے پھر ہمیں اسے فوراً ڈھونڈ کر قرارگاہ لے جانا چاہیے، لیکن آپ شرما رہی ہیں، شاید آپ کو بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ تو نیلوفر کہتی ہے بہت زیادہ، تمہیں جب محبت ہوگا تو تم سمجھو گی۔ حلیمہ کہتی ہے نہیں، مجھے اپنی تلوار سے محبت ہے، میں صرف آپ دونوں کو ملوانے کے لیے ساتھ دے رہی ہوں، اور یقیناً آپ کو مجھ سے بہتر جٹھانی نہیں مل سکتی۔ تو نیلوفر کہتی ہے پاگل لڑکی، مجھے بالکل نہیں مل سکتی۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرارگاہ میں سپاہی اور سرداران کھانے کے میز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ کھانا شروع کر دیتا ہے، مگر باقی سب بہت غمگین دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے ہم نے اپنے شہداء کو فتح کے وعدے کے ساتھ دفن کیا، ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، ماتم نہیں۔ علاؤالدین صاحب کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو علاؤالدین اسے کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہنشاہ صاحب، قسمت میں شکوہ ہمیں زیب نہیں دیتا، انشاءاللہ ہم جلدی بہت سی دوسری فتوحات سے شکست کی تلافی کریں گے۔ یہ سن کے سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے تاہم ایک دھوکے باز سردار بہت سے دوسرے سرداران کی شان کو برباد کر سکتا ہے، مجھے بتائیے وہ بورو صاحب آپ کے قریبی لوگوں میں سے تھا، اتنا کہ آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوا؟ تو اوچی کہتا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے حضور۔ زبرن علاؤالدین کہتا ہے پھر آپ کو بھی وہ سوچنا چاہیے جو ساروج سوچ سکتا ہے۔ اوچی صاحب ہم سب کی غلطی کو میرے بھائی پر ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، ہم ایک ساتھ ہیں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے ہمارے لیے اعجاز ہے کہ ہم عظیم عثمان سردار کے بیٹے کے گرد متحد ہیں، کاش کہ ان کے دونوں بیٹے یہاں ہوتے اور ہم سپاہیوں کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے، کیا یہ بہتر نہیں تھا علاؤالدین صاحب؟ علاؤالدین کہتا ہے بھائی کے پاس کرنے کے لیے اہم کام ہے شہنشاہ صاحب۔ شہنشاہ کہتا ہے کیا وہ پھر اپنے طور پر معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے انہوں نے بران صاحب کو بورسا میں جاسوسی کے لیے بھیجا، جبکہ بہت سے دوسرے سپاہی یہ کر سکتے تھے؟ چلیں ہمیں تو چھوڑیں، آپ تو ان کے بھائی ہیں، انہوں نے آپ کی بھی رائے نہیں پوچھی، کیا ایسی نا اتفاقی پیدا کرنا مناسب ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے نا اتفاقی کی وجہ بننے والا ہی نا اتفاقی کی بات کرتا ہے شہنشاہ صاحب، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علاؤالدین صاحب، یہ جگہ نہیں ہے، یہ جنگی کونسل ہے۔ یہ سن کر علاؤالدین پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے سمندر کے راستے آنے والی مدد کے پیش نظر سرنگیں بھی خفیہ چیز نہیں ہے، کوئی خفیہ بندرگاہ بھی ضرور ہوگی، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے، تیار ہو جائیں، ہم رات کو روانہ ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اورحان تلوار سپاہی کی جانب اچھال دیتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد علاؤالدین اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے شہنشاہ اور اس کے پیروکاروں کے لیے میدان چھوڑ دیا ہے بھائی جان۔ اورحان کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو موقع دیا جو میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے تھے، انہیں اپنا زہر اگلنے دو۔ تو علاؤالدین کہتا ہے آپ کو انہیں موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ اورحان کہتا ہے کیا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ میری جگہ تم ان کے لفظوں کو واپس ان کے منہ پہ مارو علاؤالدین۔ علاؤالدین کہتا ہے یہ کہنا آسان ہے، دیکھو بھائی شہنشاہ شکست کا فائدہ اٹھا کر جنگی کونسل جمع کرنا چاہتا ہے، وہ سرداران کے سامنے آپ کو ذلیل کرنے اور ان کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، شکست کا استعمال کر کے آپ کو تنہا چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی انہیں ایسا مت کرنے دو۔ اورحان اسے کہتا ہے میرے لیے میرا بھائی کافی ہے، یہ کہتے ساتھ ہی تیر نقشے میں دے مارتا ہے۔ ادھر نیلوفر واپس قبیلے جا پہنچتی ہے اور سپاہیوں سے کہتی ہے جلدی کرو سب اتارو۔ وہاں پہنچنے والی ملعون خاتون غصے سے کہتی ہیں قبیلے میں اتنے کاموں کے ہوتے ہوئے تم لوگ کہاں تھے؟ حلیمہ کہتی ہے کیا ہم اپنا کام مکمل کیے بغیر جا سکتے تھے والدہ؟ نیلوفر کہتی ہے ہم نے جانے سے پہلے ہی گاڑیوں کو لادنا شروع کر دیا تھا۔ اور گنچا کہتی ہے ہم نے بھی علاج کا سامان تیار کر دیا ہے، جب کھانے تیار ہو جائیں گے تو ہم ایک ساتھ قرارگاہ روانہ ہوں گے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ نیلوفر کہتی ہے اورحان صاحب ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں میں نے کہا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم یہیں رہو گی۔ حلیمہ بیچ میں بولتے ہوئے کہتی ہے لیکن بھابھی، تو ملعون خاتون اس کی بات کاٹتے ہوئے نیلوفر سے کہتی ہیں تم سب مل کر سارے ادھورے کام مکمل کرو گی۔ حلیمہ اور حفصہ گاڑیاں لے کر سوگوت کل جائیں گی اور سپاہی ان سے گاڑیاں لے لیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون جانے لگتی ہیں تو نیلوفر پوچھتی ہے ملعون خاتون کیوں؟ جواب میں ملعون خاتون کہتی ہیں کیونکہ میرا یہی حکم ہے۔ گنجا کہتی ہے والدہ ایسا مت کریں، علاؤالدین صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سپاہی دوا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مجھے انہیں بتانا پڑے گا۔ ملعون خاتون غصے سے کہتی ہیں بس گنجا بس، تم اکیلی نہیں ہو جس نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا۔ اور گنجا بھی ایک طرف نکل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر نیلوفر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ملعون خاتون دیدار سے کہتی ہیں بہو اب بھی اپنی مرضی کر رہی ہے، اگر میں ایک بات کو دوبارہ نہ کہوں تو میں اپنی بات منوا نہیں سکتی۔ دیدار کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھو وہ تمہارے اورحان کی اچھی بیوی ہے اور تمہارے پوتوں کی اچھی ماں ہے، وہ آپ کی بے عزتی بھی نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ وہ دونوں آگے بڑھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ دیدار مزید کہتی ہے لیکن وہ بس اب بھی ہمارے اصولوں پر عمل نہیں کرتی، آخرکار وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بازنطینی محلوں میں پلی بڑی ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں وہ دوسری لڑکیوں پر بھی زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے، ان کے لیے بہت پہلے ہی وقت ہو چکا ہے۔ وہ دونوں کہتی ہیں کہ اپنی بھابھی کی طرح محبت میں پڑنے
مرنے سے پہلے شادی نہیں کریں گی اور گنجا اس کی وجہ سے اپنے ہی راستے پر چل پڑی ہے۔ یہ بہو ہر چیز کے پیچھے ہے تو دیدار کہتی ہے گنجا کے پاس پہلے ہی کافی مسائل ہیں ملعون خاتون، جب آپ بھی اس پر غصہ کرتی ہیں تو وہ لڑکی بہت دل برداشت ہو جاتی ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں یہ مسئلہ ہم سب کو متاثر کرتا ہے خاتون، وہ ایک سردار کے بچے کو بیٹا نہیں دے پا رہی ہے اور علاؤالدین اس کی وجہ سے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بس بہت ہو گیا، ہر کوئی دیکھے گا کہ اس قبیلے میں کس کی بات اہم ہے، ہر کوئی اپنی حد جانے گا۔ فاطمہ بھی جلدی پہاڑوں سے آ جائے گی، میں اس مسئلے کو مزید نہیں بڑھاؤں گی، میں اس کی اور حلیمہ کی شادی کرواؤں گی۔ علاؤالدین کی بھی دیدار خاتون، مجھے اس بارے میں تمہاری مدد چاہیے۔ علاؤالدین کی نسل کو جاری رکھنے کے لیے ایک مناسب دلہن کو تلاش کرو۔ اسی کے ساتھ ایک خاتون ملعون خاتون سے کہتی ہیں ملعون خاتون عثمان صاحب سوگوت کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ملعون خاتون اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ اندر گنجا بہت اداس کھڑی ہوتی ہے کہ نیلوفر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے وہ ہم سب سے ناراض تھیں لیکن انہوں نے غصہ تم پر نکالا، پریشان مت ہو۔ نم آنکھوں کے ساتھ گنجا کہتی ہے ہمیشہ کی طرح میری اولاد نہیں ہو سکتی ہے نا، اس لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، میں جانتی ہوں۔ نیلوفر اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے ان کا مسئلہ محاصرہ ہے، وہ اندر ہی اندر ارحان اور علاؤالدین کے بارے میں پریشان ہیں، وہ اس لیے ایسا سلوک کرتی ہیں۔ گنجا اس سے کہتی ہے شاید اس لیے وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہوں گی، لیکن ان کا میرے ساتھ مسئلہ واضح ہے، اب میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گنجا چلی جاتی ہے، جبکہ اندر عثمان صاحب سود جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور ملعون خاتون ان سے کہتی ہیں آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ جس ریاست کو ہم پیچھے چھوڑیں گے اسے ہر جگہ جڑ پکڑنی چاہیے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں لگتا ہے کہ تم ہمارے جانے سے پہلے گفتگو کو کہیں اور لے جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ملعون خاتون میں تمہیں جانتا ہوں۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں ہماری ریاست کی بقا ہماری نسل کی بڑھوتری پر قائم ہے، اس معاملے میں صرف ارحان نے ہی ہمیں خوش کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دوسرے بچے بھی ایسے ہی شریک حیات چنیں جو ہمیں پوتے اور پوتیاں دیں، حلیمہ اور فاطمہ اور علاؤالدین کے لیے بھی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جبکہ کہہ رہی ہو کہ وقت ہو گیا ہے تو پھر آسانی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب خیمے سے باہر آتے ہیں، ان کا گھوڑا تیار ہوتا ہے اور لوگ خیمے کے باہر جمع ہوتے ہیں اور پرجوش انداز میں عثمان صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام کا جواب دینے کے بعد عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آج سعود کا دورہ کروں گا، لیکن میں جانتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ارحان کی بدولت اگلی بار میں بورسا کا دورہ کروں گا۔ اسی کے ساتھ جرکتائے ایک گھوڑا دوڑاتا ہوا قبیلے میں داخل ہوتا ہے، وہ اپنا گھوڑا عثمان صاحب کے گھوڑے کے ساتھ لا جوڑتا ہے اور کہتا ہے ہمیں بورسا سے خبر ملی ہے، ارحان صاحب پر بورسا کے داخلی دروازے پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے، ہمارے بہت سے شہید ہیں۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے اے میرے اللہ ارحان کی حفاظت فرما۔ جرکتائے مزید کہتا ہے ارحان صاحب اور علاؤالدین صاحب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بوران ان کے ہاتھوں میں قید ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا کے زندان میں ترک قیدیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے ہیں، وحشیوں کی طرح انہیں مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک وحشی بوران پہ تشدد کرتے ہوئے پوچھتا ہے بولو تم یہاں کیسے داخل ہوئے، تم بورسا میں کیسے داخل ہوئے، تم نہیں بولو گے ہیں؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے تم نے ارحان کے لیے دروازہ کیوں کھولا؟ ادھر قبیلے میں سلیمان پوچھتا ہے ماں کیا میرے بابا کو کچھ ہوا ہے؟ نیلوفر دونوں بیٹوں کو گلے لگا لیتی ہے۔ سلیمان کی بات سن کر ملعون خاتون حفصہ سے کہتی ہے قاسم اور سلیمان کو لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حفصہ ان دونوں کو لے کر چلی جاتی ہے۔ عثمان صاحب جرکتائے سے کہتے ہیں فوراً کل جاؤ اور ان سے کہو زخموں پہ مرہم لگائیں۔ 2 دن بعد عثمان صاحب سب کو جرگے میں بلا رہے ہیں۔ حکم ملتے ساتھ ہی جرکتائے چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے بہادروں، میری بہنوں کے بہادر بچوں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا کوئی لاچار کتا گیدڑ کائیوں کے شیروں کو شکست دے سکتا ہے؟ کیا کافروں کا بچھایا ہوا جال ہمیں روکے گا؟ جس بورسا کو فتح کرنے کی قسم کھائی ہے وہ میرے سپاہیوں کو کبھی نہیں روک سکتے، کبھی نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہونے والے جرگے میں نکلنے والا فیصلہ بورسا میں کفار کا خاتمہ ہوگا، لیکن بورسا آخری قلعہ نہیں ہوگا۔ پھر تلوار بے میان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جب تک یہ جان جسم میں سلامت ہے میرا ہدف صرف بورسا نہیں ہے، ایزنک اور عظمیت ہے۔ ان سرزمینوں میں جہاں کافروں کی حکمرانی ہے ہر جگہ ہوگی۔ یہ سن کے لوگ زندہ باد حضور کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ملعون خاتون کے منع کرنے کے باوجود نیلوفر کہتی ہے اسما خاتون میرا گھوڑا تیار کرو۔ یہ سن کے ملعون خاتون کو بہت غصہ آتا ہے۔ قبیلے میں نیلوفر ارحان کی جانب جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہے، وہ جلدی سامان اٹھاتی ہے کہ اسی لمحے ملعون خاتون وہاں داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ارحان ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نیلوفر کہتی ہے ارحان کبھی نہیں کہے گا کہ اسے تکلیف ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہے کیا تم مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتا رہی ہو؟ کیا تم اب سمجھ گئی ہو کہ میں نے تمہیں قرارگاہ جانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی اور میں اب بھی نہیں دوں گی۔ نیلوفر کہتی ہے میں نے اجازت نہیں مانگی ملعون خاتون۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتی ہے تو ملعون خاتون اس کے سامنے آتے ہوئے کہتی ہیں پھر یہ میرا حکم ہے کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا، ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے ہم نے یہ خبر سنی ہی نہ
نہ ہو، تم قبیلے میں معاملات سنبھالو گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون چلی جاتی ہیں۔ وہ نظروں سے جیسے ہی اوچھل ہوتی ہیں، نیلوفر ایک دم سے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ آنے والی گونچا اس سے پوچھتی ہے، نیلوفر کہاں جا رہی ہو؟ تو نیلوفر کہتی ہے اورحان کے پاس۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے کو دوڑ لگا دیتی ہے۔ قرارگاہ میں اورحان دیوان میں بیٹھا ہوتا ہے اور شہنشاہ کہتا ہے، آپ نے مجلس کا مطالبہ کیا، یہ ہے مجلس۔ اوچی کہتا ہے، 9 سال ہو گئے ہیں، ہم دیواروں کو تباہ کرنے کا کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ انتظار کرو، گرنے والی ہے۔ برسا کمزور نہیں ہوگا بلکہ اس کے برعکس مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جواباً نور خان کہتا ہے، ظاہر ہے کہ انہیں کہیں سے امداد مل رہی ہے، ہم نے دیکھا اور پتہ چل گیا، اس کے علاوہ ہارے بغیر کوئی فتح نہیں ملتے سرداران۔ تو سردار سنگر کہتا ہے، کون سی فتح 9 سال کا نقصان پورا کر سکتی ہے حضور؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، برسا تمام زخم بھر دے گا۔ یہ سن کر عبداللہ سردار کہتا ہے، میرے حضور زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ شہنشاہ کہتا ہے، پھر بھی اورحان صاحب کی باتیں درست ہیں، آج کے نقصان سے بہت بڑا فائدہ ملا ہے، اس نے ظاہر کیا ہے کہ برسا پر اچانک حملے کے بغیر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اوچی کہتا ہے، 9 سال پہلے جب ہم نے یہ خیمہ لگایا تھا، پھر پیچھے موجود کتے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہاں تک کہ اس کتے کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ باقی سرداران بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور کہتے ہیں، ٹھیک کہا ٹھیک کہا، ہم کب تک انتظار کریں گے؟ علاؤالدین غصے سے کہتا ہے، برسا کی فتح کو آپ کتے کی عمر سے حساب لگائیں گے اوچی صاحب؟ سردار عبداللہ کہتا ہے، حضور وقت برباد ہو رہا ہے، ہم خزانے سے محروم ہو رہے ہیں، ہم کب تک انتظار کریں گے؟ علاؤالدین کھڑے ہو کر کہتا ہے، تم کیا کر رہے ہو سرداروں؟ یہ اورحان صاحب کا فیصلہ ہے۔ سامنے سے اوچی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، پھر ہم نے جنگی مجلس کیوں اکٹھا کی؟ وہ دونوں بحث کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اورحان مکہ میز پر دے مارتا ہے اور غصے سے سردار اوچی کو دیکھتا ہے تو وہ ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جرکتائے وہاں پہنچتا ہے اور سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، عثمان صاحب کا سلام لایا ہوں۔ اورحان کہتا ہے، وعلیکم السلام، لیکن آپ اتنی دور سے صرف سلام تو لے کر نہیں آئے ہوں گے؟ جرکتائے کہتا ہے، شکست کے زخم بھر لو، 2 دن بعد عثمان صاحب تمام سرداران کا جرگے میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سن کر شاہنشاہ اور دیگر سرداران مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر اورحان کافی زیادہ غصے میں دکھائی دیتا ہے۔ برسا میں گورنر ساروس کلاودیوس اور اس کے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اس بار بحری جہاز کو قسطنطنیہ سے سامان لے کر کارگا بورم کے ساحل سمندر پر اتاریں گے۔ اوتاویوس، تم سامان لے کر برسا میں لاؤ گے؟ تو اوتاویوس کہتا ہے، آپ نے مقام کیوں بدلا؟ ساروس کہتا ہے، ہم انہیں ہر بار ایک مختلف ساحل پر اتارتے ہیں کیونکہ ترک کے سپاہی آس پاس گھوم رہے ہیں، میں سامان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، انہیں اگر ہماری خفیہ سرنگ مل گئی تو پھر اس کا مطلب کہ ہمارا اختتام آ گیا ہے۔ کلاودیوس اپنے بھائی اوتاویوس سے کہتا ہے، ساحل سمندر پر بہت بڑی مدد ہوگی اوتاویوس۔ پھر اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بہادر بھائی، تمہارے لائے ہوئے ہتھیاروں سے ہم ترکوں کی قرارگاہ پر حملہ کرنے کے لیے طاقتور بن جائیں گے، جیسا کہ تم نے اور میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے۔ ہم ترکوں سے آمنے سامنے لڑ کر اپنے باپ کا انتقام لیں گے، اب تم جا سکتے ہو۔ ادھر قرارگاہ میں اورحان بہت غصے میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے خیمے میں جا گھستا ہے، مگر وہاں پہ نیلوفر کھڑی ہوتی ہے۔ اورحان پوچھتا ہے، نیلوفر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور مزید کہتا ہے، اچھا ہے کہ تم آ گئی ہو۔ نیلوفر کہتی ہے، کہا گیا کہ اورحان صاحب گھات میں پھنس گئے تھے، باقی کیا سنا کچھ یاد نہیں۔ پھر اورحان کا جلا ہوا ہاتھ دے کر کہتی ہے، اورحان تم زخمی ہو، آؤ بیٹھو۔ اورحان مسکراتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اور نیلوفر اس کے زخم کا علاج کرنے لگ جاتی ہے۔ اورحان کہتا ہے، یہ زخم ان زخموں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو کبھی تم نے مجھے دیے تھے۔ پھر پوچھتا ہے، جب بابا کو خبر ملی تو کیا کہا انہوں نے؟ جواب میں نیلوفر کہتی ہے، وہ اپنا درد چھپاتے ہیں، تم جانتے ہو۔ اورحان کہتا ہے، میرے بابا نے میرے فتوحات کی وجہ سے کبھی میرے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن اب میں جرگے تک اپنا راستہ جاری رکھوں گا۔ آج رات میں ایک فریضے پر جا رہا ہوں اور یہاں کی صورتحال کے بارے میں قبیلے نے بھی سن لیا ہوگا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون کیا سوچتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ سب سے اچھی معلومات ایک سردار کی بیوی سے لی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اس سے اکیلے میں ملتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں دسترخوان تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ملعون خاتون دیدار خاتون کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں، ایرس خاتون، دسترخوان میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ ایرس خاتون کہتی ہیں، نہیں ملعون خاتون۔ حلیمہ ایک دم سے کہتی ہے، کیسے نہیں ہے؟ میرے بھائی نہیں ہے، میری بہن نہیں ہے۔ تو دیدار ایک دم سے کہتی ہے، بالکل، فاطمہ خاتون پہاڑوں سے کب واپس آئیں گی؟ ہماری آنکھیں انہیں تلاش کر رہی ہیں۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں، وہ ایک اہم کام نپٹا رہی ہے، آپ جانتی ہیں کہ وہ کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتی۔ حلیمہ کہتی ہے، میری بہن کو واپس آ جانا چاہیے، میں اکیلی شکار پر نہیں جا سکتی۔ جواب میں ملعون خاتون کہتی ہیں، تم جلدی اپنے شوہر کے ساتھ شکار پر جاؤ گی، اپنی بہن کے بغیر تم بھی اکیلی نہیں رہو گی۔ پھر اسے پریشان دیکھ کر کہتی ہیں، تم اتنی حیران کیوں ہو؟ تم اور فاطمہ اب دونوں شادی کر لو۔ دیدار خاتون جلد ہی تمام سرداران کی خواتین کو ہمارے قبیلے میں مدعو کریں گی اور میں ان میں سے مناسب سرداران کے بیٹے کا انتخاب کروں گی۔ حلیمہ ایک دم سے کہتی ہے، اور میرے بابا؟ تو ملعون خاتون کہتی ہے، بالکل فکر نہ کرو، تمہارے بابا بھی بات جانتے ہیں اور انہوں نے منظوری دی ہے تم دونوں کے لیے اور تمہارے بھائی علاؤالدین کے لیے بھی۔ اسی کے ساتھ گنجا سلیمان اور قاسم کو لے کر وہاں داخل ہوتی ہے۔ دیدار ان سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے، میں جب بھی انہیں دیکھتی ہوں یہ مزید بڑے لگتے ہیں۔ یہ سن کر وہاں داخل ہونے والے عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ بڑے ہوں گے اور عظیم چنار میں بدلیں گے جو ہمارے قبیلے کو کھڑا کریں گے۔ عثمان صاحب کے کہنے پر وہ سب وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور نیلوفر کو وہاں نہ دیکھ
دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں نیلوفر کہاں ہے؟ گنجا کہتی ہے اورحان کے پاس گئی ہے بابا۔ سلیمان کہتا ہے دادا ہم بھی اپنے ماں باپ کے پاس چلتے ہیں برائے کرم۔ عثمان صاحب غصے میں ملہون سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم تھا ملہون؟ ملہون خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں یقیناً تھا۔ سلیمان پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے دادا کیا میرے بابا کو شکست ہوئی ہے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں تو کیا ہوا، مجھے بھی شکست ہوئی ہے اور وہ بھی بہت بار۔ قاسم پوچھتا ہے جب شکست ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے دادا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں تم اور زیادہ مضبوط ہوتے ہو، مجھے دیکھو تو۔ قاسم کہتا ہے لیکن آپ تو لنگڑا رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب مسکراتے ہوئے اسے پیار کرتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد دیدار جانے لگتی ہے تو عثمان صاحب اسے کہتے ہیں بیٹھو دیدار خاتون، آپ شہنشاہ کی بیوی ہے جو کئی سالوں تک میرے ساتھ رہا ہے۔ آپ ملہون خاتون کی رازدار ہیں اور خاندان سے ہیں۔ اسی کے ساتھ گونچا کھانے میں کچھ ملاتی ہے تو ملہون خاتون اسے دیکھ جاتی ہیں مگر کچھ نہیں بولتی اور عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں بورسا سے فتح کی خبر ملے تاکہ یہ دسترخوان اور ہمارا قبیلہ پہلی کی طرح خوش و حرم ہو اور پھر دعوتیں ہوں گی اور لوگ لطف اندوز ہوں گے۔ نیلوفر بلا وجہ وہاں گئی ہے، اورحان ویسے بھی یہاں آنے والا ہے۔ میں نے جرگے کے لیے تمام سرداران کو بلایا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ سب کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرارگاہ میں علاؤالدین کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے وہاں شاہنشاہ داخل ہوتا ہے۔ علاؤالدین کھڑے ہو کر کہتا ہے ہر روز چند سطور ہی صحیح میں محاصرے کے دوران کے احوال لکھتا ہوں تاکہ یہ سطور مستقبل میں میرے بچوں کے لیے یادگار اور رہنما ثابت ہو۔ شہنشاہ کہتا ہے آج لکھی جانے والی سطریں سب سے مشکل ہوں گی، ہم سب کے دلوں میں غم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ظاہر ہے عثمان صاحب کے دل میں بھی بغیر کسی حاصل وصول کے برہان صاحب کو کھونے کا غم، اسی لیے وہ جرگہ بلائے ہوئے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے شہنشاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو شہنشاہ کہتا ہے یہ پیش رفت جدائی کا پیش خیمہ نہیں ہے علاؤالدین صاحب۔ علاؤالدین کہتا ہے میرے بابا جنگ اور جرگے دونوں میں اپنے دماغ اور دل کو ہم آہنگ کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ طویل عرصے تک ان کے ساتھ رہے ہیں، میرے جتنا تو آپ بھی انہیں جانتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے تمہارے بھائی کو پہلی بار شکست ہوئی ہے علاؤالدین، تمہارے بابا بازری میں تمہارے بھائی پہ اور ذہانت میں تم پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بورسا کو فتح کرنے کا واحد راستہ ذہانت کو بازری سے برتر رکھنا ہے، تمہیں اس فریضے کا طلبگار ہونا چاہیے۔ علاؤالدین کہتا ہے شہنشاہ صاحب میری ذمہ داری میرے بابا جو کہیں گے اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے تم جو بھی کہو گے اور جو بھی کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں عثمان صاحب سو رہے ہوتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ اورحان رسی اٹھائے ان کے سامنے کھڑا ہے اور پوچھتا ہے بابا کیا ہم اللہ کے لیے جانور نہیں قربان کریں گے؟ یہ خواب دیکھتے ساتھ ہی عثمان صاحب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ادھر وہ بیٹھتے ہیں تو ادھر قرارگاہ میں لیٹا ہوا اورحان بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے ملہون خاتون عثمان صاحب سے جبکہ نیلوفر اورحان کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے اورحان خیر ہو؟ اورحان کہتا ہے میں نے ایک خواب دیکھا۔ ادھر عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے اورحان کو خواب میں دیکھا۔ ادھر اورحان کہتا ہے میری گردن پہ خنجر رکھا گیا۔ ادھر عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے اورحان کو پتھر پر رکھا ہے، میں نے اس کی جانب سے دیا گیا خنجر ہی اس کی گردن پر رکھا ہے۔ ادھر نیلوفر اورحان سے پوچھتی ہے کیا خنجر نے کاٹا؟ ملہون خاتون بھی یہی سوال عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں کیا تم نے خنجر سے کاٹا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں کاٹا۔ ادھر اورحان بھی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کاٹا۔ یہ سن کر نیلوفر اور ملہون خاتون دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور نیلوفر اورحان کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے نیلوفر یہ جدائی کا وقت ہے، ہم دونوں کے فریضے ہمارے منتظر ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اگلے ہی منظر میں وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اورحان سمندر کے کنارے بازنطینیوں کے بندرگاہ کے پاس جا پہنچتا ہے۔ دمرل پوچھتا ہے حضور ہمارا یہاں کیا کام ہے؟ تو اورحان کہتا ہے ہماری آنکھیں اور کان ہر جگہ ہیں، کافر یہ جانتے ہیں وہ بندرگاہوں کو ترسیل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور دن کے وقت دروازے کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج رات یہ کام ختم کریں گے۔ بالابان کہتا ہے انہیں رات کو صحیح جگہ پر لے جانے کے لیے چراغ کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اورحان کہتا ہے ہم چراغ خانے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو ان سائلوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔ بالابان پوچھتا ہے ہمیں ایسا منتظم کہاں ملے گا؟ تو کارا خلیل کہتا ہے چراغ خانے میں۔ اورحان کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ اسی لمحے چراغ خانے سے ایک شخص باہر آتا ہے، اسے دیکھ کر اورحان دمرل اور بالابان سے کہتا ہے چلو شاباش جاؤ۔ بازنطینی سپاہی اس شخص کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو بالابان اور دمرل ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اوپر سے اورحان بلندی پر سے سامنے آتا ہے اور وہ خلیل کے ساتھ مل کر دو بازنطینی سپاہیوں کو تیروں کے ساتھ نشانہ بنا ڈالتے ہیں۔ باقی بچ جانے والے پر دمرل اور بالابان حملہ ہوتے ہیں اور پلک جھپکتے ساتھ ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ تمام سپاہی مارے جاتے ہیں اور اس شخص کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ دمرل اور بالابان اسے اورحان کے سامنے گھٹنے کے بل بٹھا دیتے ہیں تو وہ شخص التجا کرتے ہوئے کہتا ہے رحم کریں برائے کرم رحم کریں، میری جان بخش دے، میں بے قصور ہوں۔ اورحان کہتا ہے معصوم ہو یا نہیں یہ بات چھوڑو، تم چراغ خانے کے منتظم ہو یا نہیں یہ بتاؤ۔ وہ شخص خام سر ہلاتا ہے۔ اورحان کہتا ہے تم بندرگاہ کے آس پاس آنے والے بحری جہازوں کو راستہ دکھاتے ہو، اس بار وہ فوجی انہیں کہاں لے کر جائیں گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اورحان سپاہیوں کو اشارہ کر کے جیسے ہی آگے بڑھتا
بڑھتا ہے وہ شخص کہتا ہے رکو رکو میں بولوں گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں حلیمہ حفصہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اسی لمحے وہ دوڑتے ہوئے بے لگام گھوڑے کو دیکھتی ہے۔ حلیمہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے ارے ذرا اس کا حسن تو دیکھو۔ حفصہ کہتی ہے یہ خوبصورت ہے لیکن وحشی ہے۔ جواب میں حلیمہ کہتی ہے یہ تب تک وحشی رہے گی جب تک میں اسے پکڑ نہ لوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیتی ہے اور حفصہ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ کچھ دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد گھوڑا ایک مقام پر جا رکتا ہے۔ یہ دیکھ کے حلیمہ اسے پکڑنے کے لیے رسی پھینکنے ہی لگتی ہے کہ کسی اور کی رسی گھوڑے کے گلے میں آ لٹکتی ہے۔ رسی پھینکنے والے شخص کو دیکھ کر حلیمہ بھڑکتے ہوئے کہتی ہے گھوڑا چور میرے گھوڑے کو ہاتھ مت لگانا۔ تو درسن نامی شخص کہتا ہے یہ گھوڑا میرا ہے۔ حلیمہ اس سے گھوڑا چھینتے ہوئے کہتی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، چھوڑ دو یہ گھوڑا۔ جواب میں درسن کہتا ہے میں نے کہا رک جاؤ، جب مجھے یہ گھوڑا ملا اس کا کوئی مالک نہیں تھا، اگر ہوتا تو یہ اتنا وحشی نہ ہوتا، میں نے اسے قابو کیا ہے، اب یہ میرا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ تلوار نکالتی ہے تو حفصہ روک لیتی ہے اور کہتی ہے کیا پاگل ہو گئی ہو، کیا کر رہی ہو؟ حلیمہ خود کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے میں اپنے گھوڑے کو واپس لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ دیکھ کے درسن کہتا ہے میرا خیال ہے فیصلہ تلواروں سے نہیں بلکہ گھوڑے سے کرواتے ہیں، یہ جس کے پاس جائے گا اسی کا ہوگا۔ حفصہ کہتی ہے یہ ایک اچھا خیال ہے۔ تو درسن کہتا ہے چلو پھر دیکھتے ہیں۔ وہ گھوڑے کی رسی چھوڑ دیتا ہے۔ حلیمہ گھوڑے کو اپنی جانب بلاتی ہے مگر گھوڑا نہیں سنتا۔ حلیمہ بہت کوشش کرتی ہے لیکن درسن کے صرف ایک بار ہاتھ اٹھانے پر گھوڑا اس کی طرف چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حفصہ کہتی ہے تم ہار گئی حلیمہ، اب بس کرو۔ تو حلیمہ کہتی ہے میں اس چور کو اپنے گھوڑے کو چرانے نہیں دوں گی۔ درسن کہتا ہے چور، مجھے آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اب یہ میرا ہے، میرا نام درسن ہے، مگر اگر جاننا چاہو کہ میں کیا کرتا ہوں تو میں ایک چرواہا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے تمہارے پاس تو بھیڑ بکریاں بھی نہیں ہیں۔ جواب میں درسن کہتا ہے کام کی تلاش میں ہوں۔ حلیمہ اس سے کہتی ہے تب تک تلاش کرتے رہو گے جب تک کہ خود کو نہ بدلو گے، میں شکار پر جا رہی ہوں ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ حفصہ کے ساتھ چلی جاتی ہے اور درسن اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر کافروں کی بڑی امداد اتر رہی ہوتی ہے اور ہان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ منظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو یہ جگہ ہے۔ اسی لمحے اوتاویوس سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ اسے دیکھ کر اورحان چراغ خانے والے کو آگے بلاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ آدمی کون ہے، لیکن وہ جواب نہیں دیتا۔ تو بالابان غصے سے کہتا ہے حضور نے تم سے سوال کیا ہے، جواب دو، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ شخص ڈرتے ہوئے کہتا ہے فلادیوس کا بھائی اوتاویوس۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے اچھا تو اس کا بھائی؟ کارا خلیل کہتا ہے ساحل پر بہت سی تیاریاں کی گئی ہیں، بحری جہاز راستے میں ہوں گے میرے حضور۔ جواب میں اورحان کہتا ہے اسی لیے تم ان کی جگہ لے لو گے، بحری جہاز آتے ہی ہم حملہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ پلٹ جاتا ہے۔ سمندر کے ساحل پہ اوتاویوس غصے سے کہتا ہے چراغ خانے کا نگوان کہاں ہے؟ میں جب یہاں سے فارغ ہوں گا تو میں اسے کاٹ ڈالوں گا۔ اسی لمحے اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا ان پہ چڑھ دوڑتا ہے اور لڑائی کے شروعات میں ہی کئی در پہ حملے کر کے اوتاویوس کو زخمی کر دیتا ہے۔ اورحان کے ساتھی بھی کافروں کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اچانک کے حملے میں کافر بالکل سنبھل نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ اوتاویوس زمین پہ رینگتے ہوئے کہتا ہے تم اس کا بدلہ چکاؤ گے؟ تو اورحان کہتا ہے تمہارے پاس مجھ سے لینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن میں تم سے بہت کچھ لے لوں گا۔ اوتاویوس اٹھتا ہے اور خنجر کے ذریعے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اورحان تلوار اس کے پیٹ میں آر پار کر دیتا ہے۔ اوتاویوس کہتا ہے ہمارے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے جو تمہارا ہے۔ اورحان ایک دم سے پوچھتا ہے بوران کیا وہ زندہ ہے؟ اوتاویوس کہتا ہے ابھی تک زندہ ہے لیکن جیسے ہی وہ سب کچھ بتائے گا جو جانتا ہے تو ہم اسے مار ڈالیں گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اورحان تمہارے مقدر میں ناکامی لکھ دی گئی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان اپنی تلوار کھینچ کے اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ اورحان کے ساتھی بھی اوتاویوس کے سپاہیوں کے صفایا کر دیتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے لاشوں کو اچھے سے چھپا دو، دمر البالابان تم بازنطینی سپاہیوں کے کپڑے پہن لو اور تیار ہو جاؤ، ہم یہاں گھات لگا کر حملہ کریں گے۔ کارا خلیل، بوران صاحب زندہ ہیں، صرف میں، تم اور بابا ہی اس بات سے واقف ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں ملعون خاتون غصے سے نیلوفر کے پاس آتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے؟ جواباً نیلوفر کہتی ہے اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ بھی یہاں نہ ٹھہرتی ملعون خاتون۔ ملعون خاتون کہتی ہیں میں تمہارے برعکس جہاں چاہوں جا سکتی ہوں لیکن جب بھی تم جانا یا رہنا چاہو تو تمہیں میری اجازت درکار ہے، اس قبیلے کی ہر چیز کے لیے تمہیں میری اجازت درکار ہے۔ اب بتاؤ اورحان کہاں ہے؟ اگر تم ایک
बहू की जिम्मेदारियों को फोकियत नहीं देती और मेरे ओरहान की बीवी होने को बाखुशी नहीं अपनाती तो तुम यहाँ अपनी जगह नहीं रख सकोगी। मेरे उस्मान के लगाए गए अजीम चिन्नार की दरख्त की जो वाहिद शाख तुम सहारे के लिए थाम सकती हो वो मैं हूँ। नीलोफर कहती है, मलहून खातून आप ये बात कैसे कह सकती हैं? ओरहान मेरा शौहर है, आपका बेटा है जो इस दर्द में जल रहा है। हम यहाँ पे परेशानियाँ बांटने के बजाय क्या बातें कर रहे हैं? मलहून खातून कहती हैं, मेरा ओरहान अपने अंदर की आग बुझाना जानता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि तुम्हारे अंदर रोमी आग अभी भी जल रही है। ये कहते साथ ही मलहून खातून वहाँ से चली जाती हैं। इधर ओरहान अपने साथियों के साथ बर्द रफ्तारी के साथ घोड़े को दौड़ाता हुआ कबीले में दाखिल होता है। लोग पुरजोश अंदाज में उसे खुशामदीद कहते हैं। नीलोफर भी खेमे से बाहर आती है और ओरहान को देखने लग जाती है। ओरहान के साथी घोड़े से उतरते हैं और अपने घर वालों से मिलते हैं। उधर ओरहान के बेटे कासिम और सुलेमान घोड़े पर सवार होते हैं। ये देखकर आइकुत कहता है, माशाअल्लाह इन लड़कों को देखो, सिर्फ आप दोनों ही हैं जो इन गुस्सैले घोड़ों से निपट सकते हैं। तो सुलेमान कहता है, बेशक हम इनके साथ जंग में भी जा सकते हैं। तो आइकुत कहता है, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं। ये कहते साथ ही वो उन दोनों को घोड़े से नीचे उतारता है और दोनों आगे बढ़ते हुए घोड़े को बांध देते हैं। आइकुत कहता है, इसके अलावा आपको अभी तक हकीकी इम्तिहान नहीं मिला। अब हमें ये जगह मुकम्मल तौर पर साफ करनी है। हमें घोड़ों का ख्याल रखना है और इन्हें खाना खिलाना है। यह सुनते साथ ही वो दोनों घोड़ों को खाना पानी और घास भूसे डालते हैं। इसी लम्हे वहाँ ओरहान भी आता है और कहता है, अरे मेरे जवानों, क्या तुम अभी तक काम कर रहे हो? ओरहान को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और भाग के उससे लिपट जाते हैं। ओरहान भी उनसे बहुत प्यार करता है। कासिम कहता है, हमने आपको बहुत याद किया बाबा। तो ओरहान कहता है, मैंने भी आपको बहुत याद किया और मैं इसीलिए जल्दी आ गया हूँ। इसी लम्हे नीलोफर भी वहाँ पे आ जाती है और ओरहान आइकुत से पूछता है, क्या तुम इन शागिर्दों से खुश हो आइकुत? आइकुत कहता है, मेरे हुजूर, इन्हें मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। यह सुनकर ओरहान कहता है, मुझे इन्हें आज़माने दो। फिर सुलेमान कहता है, बाबा क्या ये बात सच है कि आप जंग हार गए हैं? यह सुनकर नीलोफर आगे बढ़ने लग जाती है मगर ओरहान उसे रोक देता है। ओरहान कहता है, मेरा बेटा भी मुझे आजमाना चाहता है। मैं हार गया हूँ तो क्या हुआ बेटो, क्या आप परेशान हैं? वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। तो ओरहान उनसे कहता है, आप हारे बगैर जीत ही नहीं सकते। आज हम हारे हैं तो कल जीतेंगे। चलो अब देखते हैं कि मेरे जाने के बाद आपने कितनी सख्त तरबियत हासिल की है। इसके साथ ही ओरहान उनके साथ तलवार की मश्क करने लग जाता है। वो दोनों लकड़ी की तलवार से उसका खूब मुकाबला करते हैं। ओरहान तलवार छोड़ के सुलेमान को घास भूसे पे पटक देता है। यह देख के कासिम भी उसे घास भूसे पे गिराने की कोशिश करता है तो सुलेमान भी उठता है और वो दोनों ओरहान को वहाँ पे गिरा देते हैं। ये देख के नीलोफर हंसने लग जाती है। बाप बेटे खूब लड़ते हैं और मजाक करते हैं। फिर ओरहान उन दोनों से कहता है, घोड़े पर सवार होना आसान है, अहम यह है कि तुम उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। अब जाओ शाबाश। वो दोनों चले जाते हैं और नीलोफर कहती है, ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। न सिर्फ ये तो ओरहान एकदम से कहता है, बाबा भी। नीलोफर कहती है, आपके शाहीन शाह के साथ ना आने से कबीले में अफवाहें फैल गई हैं। सरदारान के आने के बाद शिकस्त के बारे में बात करने वालों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाबा क्या सोचते हैं। जवाब में ओरहान कहता है, ये कोई नहीं जान सकता। जरगे के बाद मैं उन्हें बता दूंगा कि क्या हुआ था। उन्हें मेरी बात जरूर सुननी चाहिए। ये कहते साथ ही ओरहान आगे बढ़ जाता है। हलीमा आगे आगे जबकि दर्शन उसके पीछे पीछे कबीले में दाखिल होता है। हलीमा को देखकर कबीले वाले कहते हैं, उस्मान सरदार की प्यारी बेटी हलीमा खुशामदीद। ये सुनकर दर्शन कहता है, हलीमा उस्मान साहब की बेटी? हलीमा घोड़े से उतरती है और लोगों को दुआएं देते हुए आगे बढ़ जाती है। मरकजी खेमे में जरकुताई सिपाहियों के साथ मौजूद होता है कि वहाँ पे ओरहान दाखिल होता है। जरकुताई आगे बढ़कर उससे गले मिलता है और ओरहान पूछता है, जरकुताई साहब क्या मेरे बाबा अंदर हैं? उस्मान साहब साथ वाले खेमे में होते हैं और ओरहान जैसे ही उनकी जानिब बढ़ने लगता है, जरकुताई ओरहान से कहता है, वो थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। ओरहान कहता है, मैं फिर भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मगर जरकुताई फिर से उसे रोकते हुए कहता है, वो इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहते। यह सुनकर ओरहान बहुत परेशान हो जाता है। इसी लम्हे मलहून खातून खेमे में दाखिल होती हैं। उन्हें देखकर ओरहान एकदम से आगे बढ़ता है और उनके हाथ का बोसा लेता है, फिर उनके गले लग जाता है। मलहून खातून उसे लेकर दूसरे खेमे में चली जाती हैं। तो ओरहान पूछता है, मेरे बाबा? मलहून खातून कहती हैं, उन्हें तकलीफ है, वो आराम फरमा रहे हैं। ओरहान कहता है, जिरगे से पहले माँ, मैं जरकुताई को समझता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मलहून खातून उससे कहती हैं, याद है तुम सुलेमान जितने छोटे बच्चे थे? फिर उसके जख्म को देखते हुए कहती हैं, तुमने अपनी उतरी हुई उंगली को ठीक किया था। ओरहान कहता है, वो उस्मान साहब का हुक्म था,
مرہون خاتون کہتی ہیں اس وقت تمہارے بابا کو تم سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تمہیں زندگی کا ایک سبق سکھایا تھا۔ بیٹے، شکست ایک اتری ہوئی انگلی ہے اور اسے اس کی جگہ پر لانا تمہاری ذمہ داری۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرداری خیمے میں تمام لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اندر عثمان صاحب سرداران کے ساتھ کھانے کے میز پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے بابرکت ناموں سے جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، میرے سرداران، میرے بہادر، میرے خاندان کے بزرگوں، جس دن سے ہمارے لیے الپ ارسلان نے ملاجرت سے ان زمینوں کا راستہ ہموار کیا ہے، ہم نے اسے گھر بنانے کے لیے جنگیں لڑی ہیں، اس دن سے آج تک ہم ہمیشہ آگے بڑھے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو قوم محنت نہیں کرتی وہ مٹ جاتی ہے۔ برہان سردار، 9 سالوں سے تم ورثہ کے ارد گرد طوفان برپا کر رہے ہو، بہت سے فتوحات اور بہت سے کامیابیاں ہوئی ہیں، لیکن اتنے حملے کے باوجود ورثہ فتح نہیں ہوا۔ میں نے اپنے سرداران کو بے چین بے صبر نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا تمہارا کمانڈر اورحان ہے، فاتح ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اب تم شکست یاب ہوتے ہو اورحان سردار۔ اورحان کہتا ہے، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے اطراف میں سب علاقے فتح کر لوں اور برسا میں داخل ہونے سے پہلے اس کے بازو اور پروں کو توڑ دوں۔ میں شہر کو کمزور اور ناؤد چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ جب ہم دروازے سے اندر داخل ہوں تو وہ ہمارے سامنے مزاحمت نہ کر سکیں۔ ہم نے حملہ کیا لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے حضور۔ سردار شہنشاہ کہتا ہے، ان غیر متوں کی شکست سے دشمن کو فائدہ پہنچا ہے حضور۔ اگر اورحان صاحب نے حملہ کرنے سے پہلے اپنے تجربے کار سردار پہ بھروسہ کیا ہوتا۔ اورحان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے بھروسے مند سردار کو بھی دیکھا ہے شہنشاہ صاحب، ان میں سے ایک ہمارے بیچ گھس آیا اور آپ میں سے کسی کو احساس تک نہیں ہوا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، بطور کمانڈر تمہیں وہ دیکھنا چاہیے تھا جو سرداران نہیں دیکھ سکے، ورنہ تم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اورحان سردار علاؤالدین کہتا ہے، حضور یہ بورا صاحب، اسے اس کی سزا مل گئی، وہ ایک غدار کے طور پر مر گیا، یعنی اس کے بارے میں بات کر کے معاشرے کا جائزہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے، علاؤالدین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں آگے دیکھنا چاہیے لیکن ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق لینا چاہیے۔ اورحان کہتا ہے، میں نے بوران بے کے ذریعے دروازہ کھلوا کر حملہ کرنا چاہا، ہم نے ان کے بیچ میں ایک جاسوس رکھ کر بہت سے قلعے فتح کیے اور بہت سے بندرگاہیں جلائیں، ان میں کہاں غلطی ہوئی شہنشاہ صاحب؟ اس بار ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے ہمیں شکست ہوئی، لیکن حضور کیا آپ ہمیشہ نہیں کہتے کہ فتح اور شکست بھائی بھائی ہیں؟ شہنشاہ سردار کہتا ہے، یہ صرف ایک شکست نہیں ہے اورحان صاحب، یہ ایک آفت ہے۔ اور جی کہتا ہے، ہم نے برسا میں اپنے پہلے قدم پر ہی درجنوں جانیں گنوا دی، ہم برسا کو بطور ایک گھر چاہتے ہیں، قبرستان نہیں۔ تو اورحان کہتا ہے، اوچی صاحب، جس چیز سے زمین وطن بنتی ہے وہ قبریں ہیں، کیا نقصان فتح کی قیمت نہیں ہے شہنشاہ صاحب؟ تو شہنشاہ کہتا ہے، اورحان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نقصان فتح کی قیمت ہے، آپ کا بھائی وہاں شہید ہوئے۔ اورحان کہتا ہے، بلیچ قلعے کے فتح کے دوران شہنشاہ اوچی سے پوچھتا ہے، اوچی صاحب آپ نے اپنے 20 سپاہی کہاں کھوئے؟ تو اوچی کہتا ہے، کیسٹل قلعے کے فتح کے دوران۔ شہنشاہ اورحان سے پوچھتا ہے، اور آپ اورحان صاحب، آپ نے بوران صاحب کو کس فتح میں قربان کیا؟ یہ بات سن کر اورحان کوئی جواب نہیں دیتا اور اسے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف برسا کے زمدان میں کلاڈیوس بوران سے کہتا ہے، میں بہادر آدمیوں کا احترام کرتا ہوں، میں معزز آدمیوں کا اس سے بھی زیادہ احترام کرتا ہوں، سپاہیوں اسے کچھ پانی دو، میرے آدمی 2 دنوں سے اذیت دینے کے باوجود بھی تم سے ایک لفظ نہیں جان پائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کلاڈیوس بوران کو پانی پلاتا ہے اور کہتا ہے، تم کم سے کم مجھے اپنا نام تو بتا سکتے ہو؟ بوران کہتا ہے، اپنے دشمنوں کا احترام کرنے والے آدمیوں کا میں بھی احترام کرتا ہوں۔ کمانڈر، میرا نام بوران ہے، لیکن تم مجھ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتے۔ کلاڈیوس پوچھتا ہے، کیا تم عثمان صاحب کے داہنے بازو بوران ہو؟ جب عثمان نے میرے بابا کو مارا تھا تو کیا تم اس کے ساتھ تھے؟ بوران اس سے کہتا ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے، شاید میں تمہیں بتا سکوں۔ میں اپنے سردار کے ساتھ کاٹے ہوئے سروں کو شمار نہیں کرتا کماندار۔ کلاڈیوس کہتا ہے، بافیوس کے جنگ کا کماندار۔ بوران ایک دم سے پوچھتا ہے، کیا تم مزالن کے بیٹے ہو؟ بالکل بالکل، تم اسی کے بیٹے ہو، تمہاری آنکھیں بالکل تمہارے باپ جیسی ہیں۔ کلاڈیوس پوچھتا ہے، عثمان نے میرے بابا کو کیسے مارا؟ ادھر دیوان میں عثمان صاحب کہتے ہیں، شہنشاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہادت کی قیمت فتح ہے، شہید صرف تبھی سکون سے رہ سکتے ہیں جب فتح ہو، ورنہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم نے کافی عرصے تک کے تمہارے ساتھ بہت سے میدان میں جنگ لڑی ہیں شہنشاہ صاحب، ہم نے بہت سے حالات میں بات کی اور درست فیصلے کیے، ہمیں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ جواب میں شہنشاہ کہتا ہے، عثمان صاحب آپ کی بدولت۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم سے تمام راضی ہیں، تم جب سے ہمارے درمیان شامل ہوئے ہو تمہاری رائے ہمیشہ میرے لیے اہم رہی ہے، بتاؤ تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہنشاہ سردار کہتا ہے، اورحان صاحب تھک گئے ہیں، جس طرح انہوں نے اب تک اپنی ناقابل تسخیریت سے دشمنوں کو خوف زدہ کیا، اس ناکامی کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس معاملے میں کائی کی بھی بھلائی کے لیے اور برسا کی فوری فتح کے لیے بھی محاصرے کے کمانڈر کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیں باقی سردار بھی شہنشاہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
جبکہ اورحان اور اس کے حمایتی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ برسا میں ساروس فلادیوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں نے مجھے بتایا کہ تم یہاں آئے ہو، کیا ہو رہا ہے فلادیوس؟ تو فلادیوس اس سے کہتا ہے یہ شخص عثمان کا داہنا بازو بوران ہے، جس جنگ میں میرے بابا کو مارا گیا تھا یہ اس میں موجود تھا، چلو بوران بولو۔ تو بوران کہتا ہے برسوں پہلے کی بات ہے لیکن اس جنگ کو بھولنا ناممکن ہے، مجھے اب بھی یاد ہے تمہارا باپ عزت دار آدمی تھا کماندار، وہ آخری دم تک ہمارے خلاف لڑتا رہا، اس نے ہمت نہیں ہاری، کافی وقت تک جدوجہد کے بعد ہم نے اسے زخمی حالت میں پکڑ لیا۔ فلادیوس ایک دم سے پوچھتا ہے اس کے بعد تم نے اسے کیسے مارا؟ بوران کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن اگر تم مجھے کچھ کھانا دو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ یہ سن کے فلادیوس پہلے مسکراتا ہے اور اس کے بعد بوران پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس ساری معلومات کے دوران ساروس کافی پریشان دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے فلادیوس ظاہر ہے کہ یہ زندہ رہنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کچھ نہیں بتائے گا، چلو اسے مار ڈالو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بوران کو مارنے لگتا ہے مگر فلادیوس اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ بتائے گا، اسے اندر لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی بوران کو سپاہی اندر لے جاتے ہیں۔ قبیلے میں جرکتائی کہتا ہے سرداروں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا وہ اورحان صاحب نہیں تھے جس نے اس مبارک شہر کو بورسا کو گھیرا؟ تو تیمور بوگا کہتا ہے جرکتائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ندی کو عبور کرتے ہوئے گھوڑے نہیں بدلے جاتے میرے حضور۔ سردار شاہین شاہ کہتا ہے میں جرکتائی صاحب کا احترام کرتا ہوں لیکن قرارگاہ میں وہ نہیں تھے، ہم تھے، ہم نے غلطیاں دیکھی، غلطی سے لوٹ آئے تو بہتر ہے۔ اورحان کہتا ہے کیا آپ اس سے اب بھی غلطی کہہ رہے ہیں شاہین شاہ صاحب؟ عثمان صاحب علاؤالدین سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کماندار میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے حضور دیکھ رہا ہوں۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو تو پھر خاموش کیوں ہو علاؤالدین؟ علاؤالدین کہتا ہے اور یہ ہماری غلطی ہے ہم سب کی میرے حضور، قرارگاہ میں کافی مشاورت نہیں ہوئی، حالانکہ اورحان صاحب نے نہیں پوچھا، ہمیں انہیں ہماری رائے بتانا چاہیے تھی، ایسے خاموش بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر کے آپسی شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس جرگے میں اس وجہ سے مفید ہے ہم بات کریں گے، بحث کریں گے، اگر ضروری ہوا تو ایک نیا راستہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ عثمان صاحب جرکتائی سے پوچھتے ہیں جرکتائی تمہاری رائے کیا ہے، کیا ہمیں ایک نئے راستے کی ضرورت ہے؟ جرکتائی کہتا ہے میرے حضور اگر وہ یہاں ہوتا تو میں اور بوران صاحب کہتے کہ اورحان صاحب ضرور فتح حاصل کریں گے اور کامیاب ہوں گے، لیکن اگلی بار اورحان صاحب ضرور بورسا لیں گے، باقی جہاں تک ہماری بات ہے ہم اپنے حضور کے حکم پر عمل کریں گے۔ شاہین شاہ کہتا ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں جرکتائی، آخرکار تمہارے حضور تمہارے ساتھ ہی پلے بڑھے ہیں، لیکن اس وقت ابھی اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دو، ہمارے سپاہیوں کی امیدوں اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اوچی کہتا ہے میں مانتا ہوں شاہین شاہ صاحب حق پر ہیں، نئے کماندار کے ساتھ ہم سب کو مل کر بورسا پر حملہ کرنا چاہیے میرے حضور۔ عثمان صاحب کے پوچھنے پر سردار شاہین شاہ کہتا ہے حضور میں محاصرے اور سپاہیوں کی کمان سنبھالنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اور جرکتائی ہنس پڑتے ہیں۔ شاہین شاہ سردار مزید کہتا ہے مجھے اجازت دیں ان سرداران کے ساتھ جن سے میں جنگ کے میدان میں برسوں کندھے سے کندھا ملا کے لڑا، ہم بورسا کی دیواروں کو تباہ کر دیں گے۔ اورحان کہتا ہے اگر عثمان صاحب حکم دیتے تو اورحان صاحب بھی ایسا ہی کرتے، پھر آپ میں کیا فرق ہے شاہین شاہ صاحب؟ تو سردار شاہین شاہ کہتا ہے بازنطینی اب کس سے ڈریں گے، ہمیشہ ہر میدان جنگ میں عثمان صاحب کے ساتھ شاندار فتح حاصل کر کے آنے والے شاہین شاہ سے یا جسے انہوں نے شکست دی اور فرار ہو گئے اس اورحان صاحب سے۔ کل اپنی امیدیں کھونے والے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کون کرے گا؟ اورحان صاحب جس نے بوران صاحب کو کافروں کے حوالے کر دیا یا عثمان صاحب کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے والے شاہین شاہ صاحب؟ ہر کوئی تمہارے عقل اور بصیرت کے بارے میں جانتا ہے، علاؤالدین میں تمہارا بھائی میری بات نہیں سنتا لیکن وہ تمہاری بات سنتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے ہمارا راستہ عثمان صاحب کا راستہ ہے شاہین شاہ صاحب، صرف وہی ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ سب کو سننے کے بعد عثمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سرداران میں نے سب سنا اور میں اپنا فیصلہ کل سناؤں گا، جرگہ ختم ہو چکا ہے۔ سب دیکھتے ہی دیکھتے چلے جاتے ہیں اور عثمان صاحب جرکتائی سے کہتے ہیں جرکتائی میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں تو اورحان میرے حضور کہتا ہوا ان کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ بابا بابا پکارتا ہے مگر عثمان صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیتے ہیں، جبکہ عثمان صاحب کے خاص محافظوں میں ہم ہرستوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اورحان کو پیچھے جاتا ہوا دیکھ کر جرکتائی اس سے کہتا ہے عثمان صاحب جرگے کے بعد تھوڑا تھک گئے ہیں، انہیں آرام کرنا ہے، تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے اورحان۔ تو اورحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور علاؤالدین کا بھی، اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ علاؤالدین جرکتائی سے کہتا ہے میں بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب میں جرکتائی کہتا ہے علاؤالدین صاحب بابا بہت تھک گئے ہیں، انہیں آرام کرنے دو، مگر اندر سے آواز آتی ہے اور جرکتائی علاؤالدین کو جانے دیتا ہے۔ جرگے کے بعد اورحان بہت غصے میں آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ شاہین شاہ اسے روک لیتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے اورحان
کاش تم میری بات سن لیتے تو اب یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اورحان اس سے کہتا ہے میں آپ کی بات سن لیتا، لیکن آپ نے کونسل کے بلانے کا انتظار کیا شاہنشاہ صاحب؟ شاہنشاہ سردار کہتا ہے اگر ہم اپنے مستقع مقصد تک پہنچنے کے لیے مختلف طریقے چاہتے ہیں تو وہ ہمارا واحد راستہ عثمان صاحب ہیں۔ جیسا کہ علاؤالدین صاحب نے کہا تھا عثمان صاحب بہترین فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر اورحان آگے بڑھنے لگتا ہے تو شاہنشاہ اسے پھر سے روکتے ہوئے کہتا ہے اورحان تمہارے بابا میرے بھائی ہیں اور تم میرے بھتیجے ہو، میرا یقین کرو میں بھی تمہارے لیے بہترین چاہتا ہوں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے شاہنشاہ صاحب مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ خیمے کے دروازے پر کھڑی نیلوفر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اورحان آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر علاؤالدین عثمان صاحب کو دوا دیتے ہوئے کہتا ہے درد بدتر ہوتا جا رہا ہے، ظاہر ہے میں ماں سے بات کروں گا اور کوئی حل نکالوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تم شفا کے لیے مشہور ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میرے کان ہیں۔ ایک چیز مجھے تمہاری سب سے زیادہ پسند ہے، تم 1000 بار سوچتے ہو اور اس کے بعد ایک لفظ بولتے ہو۔ سب سے پہلے تم اپنی بات کو تولتے ہو اور پھر اسے بولتے ہو۔ بدقسمتی سے تمہارا بھائی میرے جیسا ہے، بے صبر اور ضدی، میں اس میں خود کو دیکھتا ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے پھر آپ کو شک کیوں ہے بابا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بورسا کی ضد بڑی ہے، یہ تمہارے بھائی کی طرف ایک دم سے نہیں بڑھ آئے گا۔ علاؤالدین کہتا ہے بابا شاہنشاہ ہمارا سب سے قریبی اور وفادار دوست ہے، تاہم جو چیز ہمیں بورسا لے جائے گی وہ دوستی نہیں بلکہ رشتہ ہے۔ اگر آپ کو میرے بھائی پر شک ہے تو میں فریضے کا طالب ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بہت سے فریضے تمہارے منتظم ہیں علاؤالدین، میں جانتا ہوں کہ تم سنبھال سکتے ہو، پھر بھی مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کے علاؤالدین سینے پہ ہاتھ رکھ کے ادا بچا لاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ باہر اورحان تیزی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ آئیکوت اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں حضور، کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن اورحان بغیر کوئی جواب دیے نکل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں پہنچنے والی نیلوفر آئیکوت سے کہتی ہے آئیکوت لے کر آؤ گھوڑے کو۔ گھوڑا آتے ساتھ ہی وہ بھی گھوڑے پر بیٹھتی ہیں اور اورحان کے پیچھے نکل پڑتی ہیں۔ اورحان برد رفتاری کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہی چلا جاتا ہے۔ کافی دیر کے بھاگ دوڑ کے بعد وہ ایک ندی میں سے گزرتا ہے اور ندی کے بیچوں بیچ جا رکتا ہے۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے ندی میں منہ دھوتا ہے اور سردار شاہنشاہ کی باتیں یاد کرتا ہے۔ اگر تم نے میری تھوڑی سی بھی سنی ہوتی تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اسی لمحے نیلوفر بھی وہاں پہنچتی ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد اورحان سے پوچھتی ہے اورحان باہر کیوں آ گئے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو اورحان کہتا ہے میں شاہنشاہ کی نیت جانتا ہوں، وہ بورسا کے بارے میں نہیں بلکہ میرے بارے میں ہے۔ نیلوفر کہتی ہے اورحان تمہارے بابا؟ تو اورحان غصے سے کہتا ہے انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ نیلوفر کہتی ہے اورحان ایسا نہ کرو، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ یہ سن کے اورحان پرسکون ہوتے ہوئے اس سے پیار کرتا ہے تو نیلوفر اس سے کہتی ہے مجھے تمہیں اس طرح دیکھ کر اچھا لگتا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان اسے گلے لگا لیتا ہے اور نیلوفر کہتی ہے ہمیشہ شور، ہمیشہ افراتفری، ہمیشہ جلدی، میں نے یہ یاد کیا یوں خاموش رہنا اور دیکھتے رہنا، کاش لمحہ اتنی جلدی ختم نہ ہو۔ اگلے منظر میں وہ دونوں گھاس میں لیٹے ہوتے ہیں۔ اورحان کی آواز گونجتی ہے اس افراتفری اور طوفان کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے اندر تمہارے لیے خاموشی کا گھر بنایا ہے جسے کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ نیلوفر کی آواز گونجتی ہے میں نے اس خاموشی میں پناہ لی ہے اورحان، میں نے ہر چیز اور ہر کسی سے دور بھاگ کر تمہارے دل میں پناہ لی۔ جب بھی آنکھیں ملتی ہیں تو سارا شور تھم جاتا ہے اور یہ مجھے خوشی دیتا ہے۔ اورحان کی آواز گونجتی ہے اور مجھے تمہاری ہر نظر میں خوشی ملتی ہے اور ہر جدائی میں قیامت لگتی ہے۔ کوئی جدائی نہیں، میں نے سارے آسمان کو اپنے سینے میں سمیٹا ہوا ہے، اسی لیے دنیا کا بوجھ تمہارے پروں کو نہیں چھوئے گا۔ نیلوفر کی آواز گونجتی ہے میں آزادی سے اٹھ سکتی ہوں کیونکہ تم یہاں میرے لیے موجود ہو۔ تم جب بھی تھک جاؤ یا گر جاؤ تو تمہارے پیچھے ایک پہاڑ ہے، کبھی نہ ہلنے والا، کبھی نہ گرنے والا پہاڑ، یہ ہمیشہ تمہارا انتظار کرے گا اور میں ہمیشہ اس پہاڑ کے سائے تلے آرام کروں گی اورحان۔ اگلے منظر میں وہ دونوں گھوڑے پر سوار جنگل سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے اورحان کے ساتھی وہاں پہنچتے ہیں اور کارا خلیل کہتا ہے ہمارے زیمک میں موجود جاسوس کی طرف سے پیغام ملا ہے، بحری جہاز ساحل پر انتظار کر رہے ہیں، وہ قریب نہیں آ رہے۔ اورحان کہتا ہے وہ حرکت میں آنے کے لیے اندھیرے کا انتظار کریں گے۔ نیلوفر پوچھتی ہے کون سے جہاز؟ تو اورحان کہتا ہے وہ بحری جہاز جس کا بورسا کو انتظار ہے، وہ حرکت میں آنے کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں، وہ صبح انہیں خالی کریں گے لیکن ہم صبح ساحل سمندر پہ ان کا استقبال کریں گے۔ نیلوفر کہتی ہے اورحان کل جرگہ ہے۔ اورحان کہتا ہے وہ بحری جہاز نہ صرف بورسا کو برباد کریں گے بلکہ ان کو بھی برباد کریں گے جو جرگے میں میری جگہ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ میں جرگے میں خالی ہاتھ نہیں بلکہ فتح کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں بابا کے سامنے سر نیچا کر کے نہیں بلکہ سر اٹھا کر جانا چاہتا ہوں۔ نیلوفر کہتی ہے اورحان اگر تم نہ پہنچ پائے تو؟ جواب میں اورحان کہتا ہے تقدیر میں جو لکھا ہے اس کے خلاف بھاگوں گا تو کون سی فتح مجھے اچھی نیند دے سکتی ہے، جرگے کی یا بورسا کی فتح؟ کیا میرے دادا ارطغرل جرگہ تمہارا ہے اور شکار ہمارا ہے یہ کہہ کر نہیں نکلتے تھے؟ قبیلے جا کر بتاؤ کہ جرگہ تمہارا ہے تو بورسا اورحان کا۔ نیلوفر کہتی ہے اورحان آسانی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اورحان وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کئی قبیلے میں دیدار شاہنشاہ سے کہتی ہے اس نے اپنا فیصلہ کل تک مؤخر کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے؟ تو شاہنشاہ کہتا ہے خاتون اس کا مطلب اچھا ہے، پہلی بار میں نے عثمان صاحب کی آنکھوں میں اورحان کے بارے میں پریشانی دیکھی۔ دیدار کہتی ہے آج میں نے پھر کہا، میں نے کہا دیکھو اورحان کے ضد کی
وجہ سے لوگ بھوکے ہیں۔ تو شاہین شاہ کہتا ہے ایک مصیبت ہزار نصیحتوں سے بہتر ہے۔ میں نے اور عثمان صاحب نے کئی بار ایک دوسرے کی مدد کی، اگر وہ مجھے اختیار دے دیں تو میں دوبارہ مدد کروں گا۔ دیدار کہتی ہے چلو مان لیتے ہیں کہ اورحان سے اختیار لے لیا، لیکن علاؤالدین کا کیا ہے؟ تو شاہین شاہ کہتا ہے میرے خیال میں علاؤالدین نہیں چاہتا تھا، لیکن جرگے میں اس کے رویے نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ تو دیدار کہتی ہے محاصرہ کسی اور ناتجربے کار کماندار کو برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں اسے اس خواب سے دور رکھنا ہوگا۔ علاؤالدین کی طرف جانے والا راستہ گنجا سے ہو کر جاتا ہے۔ اسی لمحے ان کا بیٹا انور اجازت لے کر خیمے میں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور دیدار اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے آخرکار تم اپنی ماں کے پاس آ ہی گئے۔ سردار شاہین شاہ کہتا ہے اس پر سختی نہ کرو۔ دیدار کہتی ہے اس کی مرضی ہوتی تو یہ قبیلے میں نہ آتا، اونچے مقام پر چلا جاتا۔ اور نور پوچھتا ہے اونچا مقام یہ کہاں سے آ گیا ماں؟ دیدار کہتی ہے جو بھی ہو عثمان صاحب اپنا فیصلہ سنائیں گے، ہم جلدی اچھے کام کے لیے کسی کے دروازے پر ہوں گے۔ اور نور کہتا ہے ماں آپ؟ تو شاہین شاہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تم فاطمہ خاتون کو پسند کرتے ہو بیٹا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ سن کے دیدار خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے انشاءاللہ مرہون خاتون اپنی بیٹیوں کی شادی پر اصرار کر رہی ہیں، بیٹا جب فاطمہ واپس آ جائے گی تو ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ سردار شاہین شاہ کہتا ہے میں کسی مناسب وقت پر عثمان صاحب سے بات کروں گا۔ اور نور بھی بہت خوش ہوتا ہے اور ایک دم سے آگے بڑھتے ہوئے باپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ دوسری طرف جڑی بوٹیاں دیکھتے ہوئے علاؤالدین گونچا سے کہتا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے گونچا؟ تم بہت سخت محنت کر رہی ہو۔ تو گونچا کہتی ہے نہیں میں اس بار جانتی ہوں کہ یہ کام کرے گا، اس کے علاوہ اس شفا دینے والی عورت نے کس کے لیے علاج تلاش نہیں کیا، اللہ کے حکم سے میں تمہیں اولاد دوں گی۔ علاؤالدین اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے گونچا یہ ایک امتحان ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم بغاوت نہیں کر سکتے۔ گونچا کہتی ہے استغفر اللہ میں بغاوت نہیں کر رہی، لیکن میں ہار بھی نہیں مانوں گی، چلو کھانا کھاؤ، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور گونچا علاؤالدین سے کہتی ہے تم کائی کے مستقبل ہو اور تم عثمان سردار کے شہزادے ہو علاؤالدین، میں صرف تمہیں ایک وارث دینا چاہتی ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے انشاءاللہ خاتون انشاءاللہ۔ پھر گونچا کہتی ہے سب لوگ اورحان صاحب کے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ علاؤالدین کچھ کہنے لگتا ہے تو گونچا کہتی ہے اورحان میرا بھی بھائی ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن یہاں تک کہ شاہین شاہ صاحب نے بھی اس وظیفے کا مطالبہ کیا، کیا تم ایک طرف ہٹ جاؤ گے؟ علاؤالدین کہتا ہے اپنے بابا کے مقصد کو آگے بڑھانا میرا بھی خواب ہے۔ تو گونچا کہتی ہے میں جانتی ہوں اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں، لیکن جب کہ سرداران نے پہلے ہی طرفداری شروع کر دی ہے اسی لیے تمہیں سست روی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ علاؤالدین کہتا ہے اگر میرے بھائی کو فریضے سے برخاست کر دیا گیا تو میں ان کی جگہ لے سکتا ہوں، اور یہ بات میں اپنے بابا کو بتا چکا ہوں۔ عثمان سردار کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، کسی کو خالی خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ گونچا خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے یہ درست ہے۔ قبیلے میں نیلوفر دیدار سے کہتی ہے حلیمہ اور فاطمہ کی شادی ہوگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں؟ جواب میں دیدار خاتون کہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرہون خاتون نے مجھے ایک حکم دیا تھا۔ کیا شادی بری چیز ہے؟ کیا میں خوش نہیں ہو سکتی؟ تو نیلوفر کہتی ہے ہر وہ چیز جو انسان اور اللہ کے رضا کے بغیر ہو وہ بری چیز ہے دیدار خاتون۔ جواباً دیدار خاتون کہتی ہیں آپ ٹھیک کہتی ہیں، آپ مختلف خون رکھتی ہیں، آپ کے اپنے قوانین ہیں، چاہے جتنے بھی سال گزر جائیں آپ ہمیں کبھی نہیں سمجھ پائیں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لڑکیوں کے ذہنوں میں یہ خیال نہیں ڈالنا چاہیے اور انہیں وہ مواقع چھوڑنے پر مجبور نہ کریں جو ان کے انتظار میں ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے اگر وہ نہ چاہیں تو کوئی ان کی شادی نہیں کروا سکتا۔ دیدار کہتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی ماں ہیں نیلوفر خاتون؟ تو نیلوفر کہتی ہے اگرچہ میں ان کی ماں نہیں ہوں لیکن وہ میرے لیے بہنوں سے بڑھ کر ہیں، میں کبھی کسی کو انہیں دکھ نہیں پہنچانے دوں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں اس کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی نیلوفر چلی جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساحل سمندر پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسی لمحے انہیں بحری جہاز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خلیل کہتا ہے حضور کم سے کم 15 جہاز ہیں۔ تو اورحان کہتا ہے اگر کوئی فوج بھی یہاں آئے تو صرف موت ہی ان کا استقبال کرے گی، سپاہیوں کو اطلاع دو جب فوجی زمین پر ایک قدم رکھیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ اسی لمحے حلیمہ وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے بھائی مجھے آپ بلانا بھول گئے تھے؟ اورحان کہتا ہے اگر میں بھول بھی جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے، تم ہمیشہ آ کر مجھے ڈھونڈ لیتی ہو، تم نے آ کر اچھا کیا، ہم جتنے زیادہ ہوں اتنا بہتر ہے، صبح بڑی جنگ ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ رات سے صبح ہو جاتی ہے اور ہم کائی قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب مرہون خاتون سے کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک لڑکا بھی نہیں گیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو مرہون خاتون کہتی ہیں عثمان ضرور کوئی وضاحت ہوگی، مجھے اورحان پہ بھروسہ ہے۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ قبیلے سے ناکامی کے بعد بھاگ گیا ہے، وہ لوگوں کو ہمارے پیچھے باتیں کرنے کا موقع دے رہا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں افواہیں نہیں سنتا ملعون؟ تو ملعون خاتون کہتی ہیں فکر نہ کریں اورحان جرگے میں ضرور شرکت کرے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بحری جہاز سمندر کے کنارے پہنچنے کے بہت ہی
قریب ہوتے ہیں اور سمندر کے کنارے بازنطینی سپاہیوں میں کچھ اورحان کے سپاہی بھی گھسے ہوتے ہیں جو بارود ایک طرف اکٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں اور جب انہیں موقع ملتا ہے وہ زمین پر بارود گراتے ہیں۔ بارود صحیح طرح سے پھیل جانے کے بعد وہ موقع دیکھتے ہیں اور آگ بارود پہ گرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں زوردار دھماکے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی ادھر ادھر جا گرتے ہیں۔ حلیمہ سپاہیوں کے ساتھ سامنے آتے ہوئے کہتی ہے اللہ اکبر۔ بازنطینیوں میں گھسے ہوئے اورحان کے سپاہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ حلیمہ بھی سپاہیوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں کود جاتی ہے۔ ایک طرف سے اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں پہنچتا ہے۔ اس کا سپاہی آگ والا تیر مار کر ایک اور دھماکہ کر دیتا ہے۔ وہ بازنطینی سپاہیوں کو بالکل سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ جو تلواروں سے بچتے ہیں وہ پیچھے دھماکوں سے مار دیے جاتے ہیں اور جو ان سے بچتے ہیں انہیں تیروں سے نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں حلیمہ بھی کسی مرد جنگجو سے کم نظر نہیں آتی اور وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ لڑتی ہے اور ایک ہی حملے میں کئی کافروں کو پچھاڑ دیتی ہے۔ تیر انداز بھی اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہیوں کی لاشیں ایسے گرتی ہیں جیسے درخت سے پتے۔ ایک سپاہی بلند آواز سے اورحان سے کہتا ہے جناب جہاز بھاگ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں نیلوفر حفصہ سے پوچھتی ہے حفصہ کیا تم نے حلیمہ کو دیکھا؟ وہ کہاں ہے؟ اسی لمحے ملعون خاتون وہاں داخل ہوتی ہیں اور نیلوفر سے کہتی ہیں جرگہ شروع ہو چکا ہے۔ اورحان یہاں نہیں ہے، حلیمہ بھی نہیں ہے۔ اگر تم کچھ جانتی ہو اور مجھے نہیں بتاتی تو ایک دم سے نیلوفر کہتی ہے اورحان اب بھی محاصرے کا کماندار ہے، اگر وہ نہیں آیا تو اس کے پاس کوئی ضرور معقول وجہ ہوگی، لیکن حلیمہ کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ حفصہ کہتی ہے واللہ مجھے بھی اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن باجیان بھی اس کے ساتھ گئی ہیں۔ ملعون خاتون نیلوفر سے کہتی ہے سب کو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے راستہ مل رہا ہے، دعا کرو کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو ورنہ تمہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون چلی جاتی ہیں۔ دوسرے خیمے میں دیدار گونجا سے کہتی ہے علاؤالدین اور تمہاری محبت کی عظمت کو پورا جہان جانتا ہے، میرے لیے بھی میری نظروں میں بھی تم دونوں قیمتی ہو۔ گونجا کہتی ہے دیدار خاتون شکریہ، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، جو کہنا ہے کھل کے کہیں۔ دیدار کہتی ہے میری بیٹی ملعون خاتون نے مجھے علاؤالدین کو اولاد دینے والی خاتون ڈھونڈنے کو کہا ہے۔ یہ سن کے گونجا کو بہت دکھ ہوتا ہے، وہ لڑکھڑا جاتی ہے اور پوچھتی ہے آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ دیدار کہتی ہے مجھے بے چینی ہوئی، میں ملعون کو بھی نہ نہیں کہہ سکی، لیکن میں تمہاری پیٹھ پیچھے بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ گونجا گرتے گرتے خود کو سہارا دیتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ دیدار اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے تم اور علاؤالدین میرے لیے الگ ہو، میں انہیں تمہیں اور تمہارے محبت کو دور کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، لیکن میں بھی تم سے ایک مدد چاہتی ہوں۔ گونجا پوچھتی ہے کیا؟ تو دیدار خاتون کہتی ہیں میرا بیٹا اندھے پیار میں پڑ گیا ہے، وہ فاطمہ خاتون سے محبت کرتا ہے، تم میرے بیٹے کا گھر بسانے میں مدد کرو، میں تمہارا آشیانہ بچاؤں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ادھر دیوان لگا ہوتا ہے اور عثمان صاحب کی نظریں مسلسل دروازے پر ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ سب کی نظروں میں اورحان کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں۔ شہنشاہ علاؤالدین سے پوچھتا ہے کیا آپ کو خبر ہے علاؤالدین بے اورحان صاحب کہاں ہیں؟ علاؤالدین کہتا ہے کل سے وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ شہنشاہ پوچھتا ہے آپ کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ یہ قابل قبول عمل نہیں ہے۔ اوچی کہتا ہے یہ توہین ہے، یہ روایات سے انحراف ہے حضور۔ بوڑھا سردار سنگر کہتا ہے لوگ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اورحان صاحب اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے بھاگ گئے ہیں۔ یہ سن کے جرکتائے غصے سے کہتا ہے اوچی بے سنگر بے، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ ہمارے اورحان صاحب کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ ساحل سمندر پہ اورحان کی جنگ جاری ہوتی ہے، وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے اور کافروں سے بدلہ لینے کی خوب کوشش کرتا ہے۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے سب کچھ جلا کے راکھ کر دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ اور اس کے سپاہی آگ والے تیر برسا دیتے ہیں۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور ہر چیز راکھ میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کھچے دشمنوں کا بھی کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ حلیمہ آگے بڑھتے ہوئے اورحان سے کہتی ہے بھائی ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اورحان اس سے گلے لگتا ہے، پھر باری باری اپنے ساتھیوں سے گلے ملتا ہے۔ کارا خلیل کہتا ہے ہم کامیاب ہو گئے حضور، ہم نے دشمنوں کو زمیں بوس کر دیا ہے۔ تو اورحان کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہم نے اپنے خوابوں کو بچا لیا ہے۔ سپاہی اوتاویوس کی لاش بھی لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں اور خلیل کہتا ہے اوتاویوس کو دیکھنے کے بعد فلادیوس پہ کیا گزرے گی میں اس بارے میں متجسس ہوں۔ اورحان کہتا ہے میرے سپاہیوں، میرے بہادروں، میری بہنوں، بورسا میں ہاری گئی جنگ آج یہاں دشمن پر کالی ضبط لگانے کے بعد ہم جیت چکے ہیں۔ محاصرہ جاری رہے گا، بورسا میں گندم کا ایک دانہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ بورسا کے مقدر میں ترکوں کا وطن بننا لکھا ہے اور انشاءاللہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوگی۔ سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں انشاءاللہ حضور انشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر دیوان میں سردار عبداللہ کہتا ہے ہم کب تک انتظار کریں گے حضور؟ تو علاؤالدین کہتا ہے جب تک ضروری ہوگا تب تک۔ اوچی کہتا ہے ہم نے اتنا زیادہ انتظار کیا ہے، کیا کافی نہیں ہے؟ جرکتائے چلاتے ہوئے کہتا ہے تمہاری عثمان صاحب کے سامنے اوقات ہی کیا ہے؟ تو اوچی کہتا ہے یہ اجلاس ہے، یہاں ہر کسی کو تو عثمان صاحب
آپ ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرواتے ہوئے اور کہتے ہیں اوچی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جرگہ وہ جگہ ہے جہاں عوام کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ وہ جگہ نہیں جہاں وصولوں کی بنیاد پر حکم چلایا جائے، اور ہاں نہیں ہے لیکن یہ لیے جانے والے فیصلے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ شہنشاہ ایک دم سے کہتا ہے حضور اگر ایسا ہے تو آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ ادھر گورنر ساروس اور فلادیوس سپاہیوں کے ساتھ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں سے انہیں سامان اٹھانا تھا، لیکن وہاں پہ سامان تو نہیں لیکن لاشیں اٹھانے کے لیے بہت ملتی ہیں۔ یہ دیکھ کے فلادیوس کو بہت غصہ آتا ہے اور ساروس کہتا ہے خدا بند کی تم پر لعنت ہو ترکو۔ فلادیوس کی نظریں مسلسل اپنے بھائی کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ وہ گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتا ہے، وہ چلاتے ہوئے اوتاویوس اوتاویوس پکارتا ہے اور آخرکار اس کی نظریں اس کے بھائی کے لاش پہ جا ٹھہرتی ہیں۔ وہ گرتے پڑتے اس کے پاس جاتا ہے اور دھاڑے مار مار کر اوتاویوس اوتاویوس کہہ کے رونے لگتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور روتا ہے۔ وہ روتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی مجھے معاف کر دے بابا، میں اپنے بھائی کو نہیں بچا پایا۔ وہ قریبی دیکھتا ہے کہ خنجر کے ساتھ ایک پیغام پیوست ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے پیغام کو اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے قسطنطنیہ کے دروازے بورسا کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اورحان کے سپاہیوں کی بدولت بورسا کی امیدیں جل کر خاک ہو جائیں گی۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ چیختے چلاتے ہوئے اورحان پکارتا ہے۔ گورنر ساروس کہتا ہے میں تمہارے خاندان اور اس کے خاندان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دوں گا، وہ تمہارا سر کچل دے گا اور تم اس کی ٹانگوں پر حملہ کرو گے۔ فلادیوس کہتا ہے میں عیسیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری کمزور ترین جگہ پر ماروں گا اورحان، تمہارے ساتھیوں اور تمہارے پیاروں سے، تمہارے قبیلے، ہر وہ چیز جس سے تم پیار کرتے ہو، جس پر تم یقین کرتے ہو، جس کسی پر بھی بھروسہ کرتے ہو، تم اپنے زندگی کے ہر دن پر لعنت بھیجو گے اورحان۔ ادھر ایک کامیاب مہم کے بعد اورحان اپنی بہن اور ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف دیوان میں عثمان صاحب کہہ رہے ہیں 9 سالوں تک بورسا کی فتح کے نام پہ ایک فتح سے دوسرے فتح تک بھاگنے والے لیکن نتیجہ حاصل نہ کر پانے والے اورحان سردار کو اس کے کمانڈری کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ یہ سن کے شاہنشاہ بہت خوش ہوتا ہے جبکہ علاؤالدین پریشانی میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جرکتائے تورخان اور تیمور بوگا بھی بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر سے اورحان مسلسل آگے بڑھ رہا ہے لیکن سفر کافی طویل ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔